Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 5 of the novel कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी, so let's start it. कोई खुश आइंदा खबर भाभी? उसके घर में दाखिल होते ही मोहित ने पहला सवाल यही किया। तानिया ने भी हौसला शिकन नज़रों से उसे देखा तो उसे अपने दिल की दीवारों से एक नादीदा खौफ लिपटता महसूस होने लगा। बहरहाल उस खौफ को ज़ुबानबंदी से ख़त्म नहीं किया जा सकता था, उसे ज़ुबान खोलनी ही थी। मगर मुहिब को जवाब देने के बजाय वो ढीले कदमों से सास के कमरे की तरफ चल दी। इनकार सुनते ही सास साहिबा ने तो एक हंगामा खड़ा कर दिया था। वो मुजरिमाना अंदाज में इधर उधर अपने काम निपटाती रही। उसे तो मुहिब से नज़रें मिलाने की भी ताब नहीं थी, को कि उसने मुंह से कुछ नहीं कहा था, बस शिकायती नज़रों से देखा था। तानिया ने अलग मुंह सुझा लिया था। हाँ भाई, ऊंचे ख़ानदान की लड़कियां हैं, हमें क्यों देने लगी? उनके घर तो आसमान से दामाद उतरेंगे, हमें तो एक ही देकर पछता रही हैं। कहने को तो सास साहिबा ने सच ही कहा था, मगर लाला रुख सिर्फ मुतासिफाना सांस भर कर रह गई। असल तकलीफ़ वो सूरत हाल का सामना उसे सैफुर रहमान के आने पर करना पड़ा। उसने कुछ ऐसी नज़रों से उसे देखा था कि उसे ये नज़रें अपनी रूह में छेद डालती महसूस होने लगी। उसका दिल चाहा ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। वो अभी छोटी है सैफ, कमाल भाई उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहते। वो 1000 तावीलें पेश करने लगी। हाँ, बहुत छोटी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, बालिग नहीं हुई अभी तक। वो तंज से फुनकारा। तुम साफ क्यों नहीं कहती कि ख़ानदान में कोई मुतबादिल होगा, इसीलिए ये बहानेबाजी हो रही है। मैं मजबूर हूँ, इससे ज़्यादा मेरे इख्तियार में कुछ नहीं था। वो उस शख्स के सामने रोना इबस जानकर आंसू दिल में ही उतार गई। इख्तियार? तुमने अपने इख्तियार को इस्तेमाल ही कब किया है मोहतरमा लाला रुख साहिबा? अगर चाहती तो तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जोड़े आसमान पर बनते हैं सैफ, ये बात आप मुसलमान होकर क्यों नहीं समझ पाते? वो बेचारगी अमेज़ कर्ब से उसकी तरफ देखने लगी। वो तेवरियाँ चढ़ाए वार्डरोब का पट पूरी ताकत से बंद करके उसकी तरफ घूमा। खूब, तकदीर का नाम लेकर मुसलमानियत दरमियान में लाकर अपने मैके वालों के किए पर पर्दा डालना चाह रही हो? बहरहाल उन्होंने हमारी तौहीन की है, जलील किया है हम लोगों को, जानबूझकर बेइज्जती की गई है हमारी। वो गुस्से और नफ़रत से चीखा और बेड से तकिया और चादर उठाकर कमरे से निकल गया। लाला रुख तड़प कर उसकी तरफ लिपकी, मगर वो अपने पीछे ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर गया। वो दुख और रंज से खड़ी रह गई। ऐसा पहली बार हुआ था जब वो रात को कमरे से बाहर निकल गया था और फिर सारी रात अंदर नहीं आया था। यह रात उसकी आंखों में कटी थी। ज़िल्लत का एहसास उसकी रूह पर आबले की तरह टपकने लगा था। सुबह भी उसके चेहरे के ज़ाविये बिगड़े हुए थे। उसने कोई सलाम कलाम ना किया और ऑफिस चला गया। उस शख्स की दी हुई ज़िल्लत की अज़ियत अलग, बाकी घर वालों के बेगानगी बेरुखी का अजाब वो अलग सह रही थी। मोहिब ने 15 दिनों के बाद ही वापसी का प्रोग्राम बना डाला था। वो खुद को मुजरिम सी महसूस करके रह गई। सास उठते बैठते उसे ही मोरिद इल्ज़ाम ठहराती रहती। बकौल उनके बेटे का दिल तोड़ कर रख दिया गया था। उसकी सारी खुशियाँ खाक में मिला दी गई थी। वो भी साजिश के तहत, वो बेकसूर होकर भी कसूरवार ठहरा दी गई थी। उस शख्स की नश्तर ज़नी पर रात करवटें बदलते गुजरती। दिन भर सास की मलामत भरी निगाहों का सामना रहता, मगर उसने सिकंदर विला में ऐसा कोई तासुर नहीं दिया था। उसे सादिया भाभी ने फ़ोन पर बताया कि आफाक की वालदा ने हिना के रिश्ते की बात की है और बात तकरीबन तय ही समझो, मगर उसने ये बात अपने ससुराल वालों से छुपा ली। दिन बहुत बेकुल गुजर रहे थे। मुहिब चला गया तो कुछ दिनों बाद हालात मामूल पर आ गए। सैफुर रहमान का रवैया भी बेहतर हो गया था, मगर लाला रुख को लगता अब वो पहली सी बात ना रही थी। उसे उनकी लगावट, मोहब्बत, उनकी बातें महज उनके जज्बात की तस्कीन के ही पहलू महसूस होते। उसने सोचा, किसी ने सच ही कहा है कि वजूद की तकमील तो बहुत आम सी बात है। आप किसी का भी हाथ थाम लें, आपके शोरीदा जज्बात की तस्कीन के 1000 पहलू निकल आएंगे, लेकिन रूह का साथी, जिससे रूह का गुमशुदा आधा हिस्सा मुकम्मल होकर नई शख्सियत का रूप धार ले, वो
خال خال ہی ملا کرتا ہے، اور تقدیر نے اس کے ساتھ کوئی انہونی نہیں کی تھی۔ وہ اور بہت سی بدنصیب عورتوں کی طرح ایک روایتی مرد کی بیوی بن گئی تھی، جسے بہت سینت سینت کر سنبھل سنبھل کر ایک ایک اینٹ رکھنی تھی تاکہ یہ 4 دیواری مکمل ہو سکے۔ سکندر ولا میں حسنہ کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ لالا رخ نے تانیہ کے ہمراہ حسنہ کی شادی کی شاپنگ کی۔ وہ اپنی طرف سے ان سب کے دل صاف کرنے کے جتن کر رہی تھی۔ ادھر حسنہ اس سے خوب بگڑی ہوئی تھی۔ لالی، اب تو 15 دن رہ گئے ہیں، اب تو آ جاؤ، یہ کیا بیگانگی ہے؟ وہ فون پر اسے سناتی تھی۔ آ جاؤں گی بھائی، بے فکر رہو، میں ادھر اپنی شاپنگ کر رہی ہوں۔ کیا؟ یعنی اکیلے اکیلے سیف بھائی کے ساتھ جا کر شاپنگ بھی کر لی؟ ادھر ہماری یاد تک نہیں آ رہی ہے؟ بہت بدل گئی ہو لالی، تم بھی بدل جاؤ گی 15 دنوں بعد۔ اس نے کہا لگایا تو حسنہ جھیم گئی۔ ہرگز نہیں، کم از کم تمہارے جیسے بے وفا نہیں ہو جاؤں گی۔ تمہیں تو سوائے سیف کے اور اپنے سسرال والوں کے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ وہاں سے کھٹاک سے فون رکھ دیا گیا اور لالا رخ کے لبوں پر پھیلی مصنوعی ہنسی سکڑ گئی۔ خدا نہ کرے کہ تمہیں ایسے حالات کا سامنا ہو کہ تمہیں بدلنا پڑے، میری طرح منافق بن کر جینا پڑے۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے حسنہ کے لیے دعا نکلتی تھی۔ حسنہ کی شادی سے ہفتہ بھر پہلے لالا رخ تانیہ کے ہمراہ سکندر ولا چلی آئی۔ میرے یہاں آ جانے سے تانیہ گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے، سوچا اسے بھی ساتھ لے لوں، یہ بھی انجوائے کر لے گی۔ وہ خامخواہ میں وضاحت کرنے لگی، جبکہ اس کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ تانیہ کی آمد پر کسی نے بھی برا نہیں مانا تھا، بھلا اتنے پہلے ہی سے بہت سے مہمانوں میں ایک تانیہ کے اضافے سے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ لڑکیوں نے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا تھا، خصوصاً ہنا نے۔ وہ لالا رخ کی اس حد تک مشکور تھی کہ اپنے ہر عمل سے وہ لالا رخ کو کوئی خوشی پہنچانا چاہ رہی تھی، جبکہ تانیہ یہ سب حق کی طرح وصول کر رہی تھی۔ اس کے خیال میں وہ یہ سب محیب کے رشتے کو رد کرنے کی تلافی کے طور پر کر رہی تھی۔ سکندر ولا میں تو یوں بھی کسی کو اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تانیہ تو گویا اس گھر کی فرد ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ سرے شام لڑکیاں ڈھولکی لے کر بیٹھ جاتی، مگر گانوں سے زیادہ ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی۔ اس روز لڑکیاں لیونگ روم میں حسب معمول جمع تھیں اور تانیہ اپنی آواز کا جادو جگا رہی تھی، جس پر لابی میں بیٹھے خرم کو خفقان ہونے لگا۔ گو کہ لڑکیاں خوب انجوائے کر رہی تھیں۔ کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا، کیوں تم کو دیکھتے ہی دل کھو گیا ہمارا۔ اسی پل طلال نے لیونگ روم میں قدم رکھا تھا۔ وہ اپنا موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے بھول گیا تھا، وہی لینے آیا تھا۔ اسے دیکھ کر تانیہ کے لہجے میں خمار اتر آیا۔ وہ کچھ اور جذب سے گانے لگی۔ تم خواب زندگی کی تعبیر بن کے آئے، میرے تصوروں کی تصویر بن کے آئے، آ ہی چکے ہو جب تم جانا نہیں دوبارہ۔ کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا، کیوں تم کو دیکھتے ہی دل کھو گیا ہمارا۔ وہ سب اس کی نگاہوں میں تیرتے خمار اور نگاہوں کے مرکز سے بے نیاز تالیاں پیٹ رہی تھیں، مگر طلال کو دیکھ کر تانیہ کی آنکھوں میں جس طرح نشیلا پن اترا تھا، اس نے طلال کو خفیف سا کر دیا تھا۔ وہ موبائل اٹھا کر جو ہی پلٹا، ہنا کی اس پر نگاہ پڑ گئی۔ طلال چاچو، تانیہ کی آواز اچھی ہے نا؟ وہ تانیہ کا دل رکھنے کے لیے بولی تھی۔ تانیہ کا دل تو ماری خوشی کے لپک جھپک کرنے لگا۔ وہ ہوا کے دوش پر سفر کرنے لگی۔ ادھر طلال کا دل چاہا اس بے تکی ہنا کے سر پہ یہی موبائل بجا دے۔ مجبوراً اسے اسبات میں سر ہلانا پڑا۔ ارے طلال، تم جا رہے ہو تو ٹیلر سے میرے کپڑے تو لیتے آنا۔ حسنہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اوہ ہاں، میں جا رہا ہوں، لیتا آؤں گا۔ وہ حسنہ کی یاد دلانے پر نادم ہو گیا۔ وہ 2 دن سے مسلسل ایک ہی بات اسے یاد دلاتی تھی، مگر وہ ہر بار ٹیلر کی طرف جانا بھول ہی جاتا۔ ایسا کرو، ہنا اور نازش کو بھی ساتھ لے جاؤ، انہیں بھی ٹیلر کی طرف جانا ہے۔ پھر ہنا سے بولی، چلو اٹھو، جلدی سے نکل چلو، یہ رکے گا نہیں۔ اس نے طلال کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر نازش کو بھی کھڑا کیا، جو کسل مندی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسنہ نے طلال کو کبھی چاچا یا چاچو کے لقب سے نہیں پکارا تھا۔ اس کے خیال میں اتنے ینگ اور سمارٹ شخص کے ساتھ لفظ چاچو کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ وہ بھتیجی ہونے کے باوجود اسے طلال کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا طلال، ہنا اور نازش کے ہمراہ
तानिया को देखकर एक ठंडी सांस भर के रह गया। इसका साथ आना ज़रूरी था। उसने नज़दीक आती हिना से कहा, हाय चाचू, ऐसे तो ना कहीं, मेहमान है हमारी। हिना ने दबी आवाज़ में जल्दी से उसे चुप करा दिया। तुम लोग वापस किस तरह जाओगी? वो टेलर के पास गाड़ी रोकते हुए पूछ रहा था। क्यों, क्या आप हमें लावारिसों की तरह छोड़ के चले जाएंगे? हिना की बजाय तानिया चमक कर बोली, फिर इस्तेहकाक भरे अंदाज में बोली, जाहिर है आप ही के साथ वापस जाएंगे, बल्कि आइसक्रीम भी खाते हुए जाएंगे, क्यों हिना? उसने हिना की तरफ देखा तो हिना और नाजिश ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा, फिर चोर नज़रों से तलाल के चेहरे को देखा जहाँ नागवारी की लिपटें उठ रही थीं। मगर इससे पहले कि वो कोई सख्त बात कहता, हिना जल्दी से बोली, हाँ चाचू, आइसक्रीम खाने को बेहद दिल चाह रहा है। हम घर से यही प्रोग्राम बनाकर आए हैं। मैं तुम लोगों के प्रोग्राम का पाबंद नहीं हूँ, मेरे अपने भी ढेर सारे काम हैं। उसने कड़ी नज़र हिना पर डाली तो वो खिसिया कर गाड़ी से उतर गई। ऐसे मौका रोज़ रोज़ तो नहीं आते तलाल साहब, अब ऐसे भी क्या बेरुखी। तानिया के अंदर जुर्रत बला की थी। नाजिश को तो माथे पर पसीना फूटता महसूस हुआ। वो तलाल की आदत से वाकिफ़ थी, अगर उसे गुस्सा आ जाए तो फिर वो किसी का लिहाज नहीं करता था। पता नहीं कैसे वो तानिया का अब तक लिहाज कर रहा था, शायद रिश्ते की नज़ाकत का एहसास करके। कैसे मौका, मैं समझा नहीं। वो अनजान बनकर बोला। उसके लहजे में हल्की चुभन दर आई थी। हमारी मेज़बानी के शर्फ के मौके। वो गाड़ी से उतरते हुए बड़ी बेबाकी से उसकी आंखों में बराह रास्त झांक कर बोली थी। तलाल ने लब भींच कर यकदम निगाहों का जाविया बदल लिया। उसकी पेशानी पर शिकनों का जाल बन गया था। मैं अच्छा मेज़बान कभी भी नहीं रहा, शायद ये बात आपको किसी ने बताई नहीं है अब तक। वो हल्के से कहता हुआ अग्निशन में चाबी घुमाकर एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। पहियों की एहतिजाजी चरचराहट से सड़क पर बिखरी मिट्टी का धुआं सा उठा, जो तानिया को सारा का सारा अपनी आंखों में उतरता महसूस हुआ। मारे खजालत के वो कितनी देर अपनी जगह गंग सी खड़ी रह गई, फिर अचानक हिना और नाजिश की तरफ झटके से पलटी। उसके चेहरे के जाविये तन गए थे। मुझे रिक्शा करा दो, मैं अभी और इसी वक्त घर जाऊंगी। कमाल है, किस कदर गैर मुहज़्ज़िब लोग हैं तुम्हारे ख़ानदान में। मुरव्वत नाम को नहीं, इज़्ज़त करना तो जानते ही नहीं हैं। वो उसी वक्त घर जाने को मचल उठी। हिना और नाजिश का तो परेशानी से बुरा हाल हो गया था। तलाल का रद्द अमल उनकी तवक्को के भी खिलाफ ही था। ताहम वो उसे बहलाने फुसलाने लगी, मगर वो माश के आटे की तरह अकड़ ही जा रही थी। अगर वो इसी गुस्से में अपने घर चली जाती तो वो जानती थी कि लाला रुख की सास तूफान ले आएगी और सारा नजरा लाली पर ही उतरेगा। वो दोनों उसे बमुश्किल समझा बुझा कर वापस सिकंदर विला ले आईं। सिकंदर विला आकर उसने बाकायदा आंसू बहाने शुरू कर दिए। खूब वावेला मचाया कि उसकी इंसल्ट की गई है, जानबूझकर उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया है। रफ़िया बेगम के तो हाथ पैर फूल गए। कल मेहंदी थी और अगर तानिया बीबी अपने घर चली जाती तो लाला रुख के ससुराल वाले ना सिर्फ इस शादी का बाइकआउट करते, बल्कि सैफुर रहमान लाला रुख को भी बुलवा लेता। सादिया भाभी और इफ़्फ़त भाभी तलाल की मिन्नत करने लगी कि वो तानिया से माफ़ी मांग ले। कमाल है, किस बात की माफ़ी मांगूं मैं उनका ड्राइवर था कि उन्हें उनकी मर्ज़ी से सड़कों पर लिए लिए फिरता रहता। वो हत्थे से उखड़ गया। देखो लाली की खातिर। सादिया भाभी उसे थपकने लगी। उसी की खातिर तो उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। उसने नरमी से उनका हाथ अपने कंधे से झटक दिया। बहरहाल माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कुर्ते की आस्तीन फोल्ड करता तौलिया उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा कि जाजिब चला आया। प्लीज़ तलाल, नाहक बात बढ़ जाएगी और शादी में झगड़ा पड़ जाएगा। कहते हैं ना, आजिज़ी में बुलंदी है। उसने उसे बाजू से पकड़ा। तलाल गुस्से और बेबसी से लब भींच के रह गया। सिर्फ सॉरी कर लेना, तुम्हें कौन सा लंबा चौड़ा माजरती खत लिखने को कह रहे हैं। वो हल्के से मुस्कुराया। जवाबन तलाल ने उसे ऐसी नज़रों से देखा कि वह नज़रें चुरा गया। मजबूरी है यार। वो फिर हंस कर बोला, एक कप आइसक्रीम का ही तो सवाल था, खिला देते तो ये वक्त तो ना देखना पड़ता। तुम लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। बहरहाल इसके बाद अगर कुछ हुआ तो इसमें उस तरह की वाहियात, इनकसारी और आजिज़ी का मुजाहरा मैं नहीं करूँगा। वह जाजिब का हाथ झटक कर बातिल नख्वास्ता राज़ी हो गया। सुराही सरंगू होकर
भरा करती है पैमाना। जाजिब ने पीछे से हाँक लगाई तो सादिया भाभी ने उसे आंखें दिखाईं। मुबादा वो जाते जाते इरादा बदल कर फिर पलट कर आ जाए। तानिया से माफ़ी मांगने के बाद उसे अपने अंदर ऐसी आग भड़कती महसूस हुई थी जो कितनी देर ठंडे पानी से नहाने के बावजूद कम ना हुई थी, बल्कि तपिश और भी बढ़ती जा रही थी। वो गाड़ी की चाबी उठाते हुए घर से निकल गया और रात को जब लौटा तो घर का माहौल हस्बे मामूल था। लड़कियां अपने अपने कपड़ों पर आयरन फेर रही थीं और हंसी मजाक जारी था। हल्की आवाज़ में सॉन्ग बज रहा था। उसकी नज़रें तानिया पर उठीं जो अपने नेल की तराश खराश में मसरूफ़ थी और जिस अंदाज से बैठी थी उससे उसकी जान ही जल गई। वो अपने कमरे में चला गया। कोई घंटा भर बाद लाला रुख दूध का गिलास लिए उसके कमरे में चली आई। वो बेड पर लेटा था, किताब सीने पर उल्टी पड़ी थी। उसके हल्के भूरे बाल पंखे की हवा से इधर उधर बिखर कर लहरा रहे थे। बस आई वो आंखें बंद किए हुए था, मगर उसके पैरों की इस तरह भी हरकत से जाहिर था कि वो जाग रहा था। तलाल, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, वो दूध का गिलास उसके बेड के साइड टेबल पर रखते हुए नदामत से बोली। तलाल ने आंखें खोली और एक गहरा सांस खींचकर किताब सीने से हटाई और उठ के बैठ गया। तुम क्यों शर्मिंदा हो? महज इसलिए कि तानिया तुम्हारी नंद है? एक हल्की इस्तेहज़ाइया अमेज़ हंसी के साथ उसे देखा, फिर दूध का गिलास उठाकर लबों से लगा लिया। दरअसल वो बहुत छोटे दिल की है, इसलिए फ़ौरन बुरा मान गई। वो आदत के मुताबिक उसकी हमायत करने लगी। हाँ, इधर हम सब बड़े दिल के हैं, सो उन मोहतरमा से माफ़िया मांगते रहें। चंद दिन की तो बात है तलाल, वो शर्मिंदा सी होने लगी। हाँ, हमारी तो खैर चंद दिन की बात है, मगर तुम्हारी तो उम्र भर की है। उसने एक ठंडी सांस कदरे मुतासिफाना भरी और लाला रुख को बनज़र गौर देखते हुए बोला, तुम्हारा दिल इतना बड़ा कैसे हो गया? तुम तो खुद बहुत लाड प्यार में पली बड़ी हो। छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह मुंह फुला लेती थी, अब इतनी बर्दाश्त कैसे आ गई है तुम में? उसका अंदाज सादा सा था, मगर लाला रुख को तंज ही लगा। उसने शिकायती अंदाज में उसे घूरा, आ ही जाती है वक्त के साथ समझ, मगर मुझे नहीं लगता तुम्हारी नंद को वक्त के साथ भी समझ आए। वो हल्के से हंसा था और दूध के बड़े बड़े घूंट भरकर खाली ग्लास साइड टेबल पर रख कर खड़ा हो गया। एक बात तो बताओ लाली, वो पुरख्याल अंदाज में उसे देखते हुए बोला। सैफुर रहमान का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? क्या मतलब कैसा है? अच्छा है, ज़ाहिर है शौहर हैं वो मेरे। लाला रुख ने खाइफ नज़रों से उसे देखा तो वो कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर एक गहरा सांस खींचते हुए बेड से उठते हुए बोला, लाली, तुम्हारी ये नंद एक बिगड़ी हुई लड़की है, इसे तरबियत की ज़रूरत है शायद। बेशक तुम भाभी होने के नाते इसकी हमायत पर मजबूर हो। वो रुका, फिर लाला रुख को हैरत से अपने तरफ देखते पाकर सर को खफीफ सी जुम्बिश दी। हाँ, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता और ना बताना चाहता हूँ। फिर रुख फेर कर किताब शेल्फ पर फेंकते हुए हल्के से हंसा। उसकी ये हंसी बड़ी मुतासिफाना सी थी। यूँ तो मुझे किसी औरत के कैरेक्टर पर तबसरा करने का हक नहीं है और ना ये मेरी आदत है। लाला रुख सुन सी बैठी रह गई। वो पलटा तो निगाहों का हल्का सा तसादुम हुआ। उसने पलकों का जाल गिरा दिया और इस तरह भी अंदाज में अपनी जगह से उठी। मेरा ख्याल है मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। तुम तो उसके साथ रहती हो, मुझसे ज़्यादा जानती होगी। जज्बात किसके पास नहीं होते? दिल किसका चाहने और चाहे जाने के एहसास से खाली होता है, मगर जज्बात को बिखरे समुंदर की तरह नहीं होना चाहिए जो साहिल पर सर पटक कर अपना वजूद खो दे। उसने सांस खींची। औरत की मिसाल फ़िज़ाओं में लहराती हुई पतंग की सी है जो किरदार की डोर के सहारे आसमान की वसतों में झूलती रहती है। जब तक ये डोर सही और सालिम रहती है वो रिफ़तों में परवाज़ करती रहती है, मगर जैसे ही ये डोर टूट जाती है तो वो हवा के दोष पर पस्ती की तरफ रुख कर लेती है। वो चुप हुआ तो एक अजीब सी बोझल खामोशी कमरे की फ़िज़ा पर छा गई। लाला रुख को ये बोझलपन अपने दिल की फ़िज़ा पर भी छाता महसूस होने लगा। ताहम उसने जल्दी से सर झटका और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, चलो इसी बहाने तुम्हारी पसंद का पता तो चल गया कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। क्या मतलब? वो चौंका, फिर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। तो क्या तुम्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि मेरी पसंद किस तरह की हो सकती है? अफसोस तुमने मुझे अब तक समझा ही नहीं।
اس نے مصنوعی غصے سے سانس کھینچی۔ لالا رخ کھلکھلا پڑی۔ مہندی کے دن صبح ہی سے ایک افراتفری مچی ہوئی تھی، خصوصاً لڑکیوں میں۔ انہیں آخری دموں تک اپنی تیاریاں نامکمل دکھائی دے رہی تھیں، اور شام اترتے ہی ادھر لڑکے گھر کے سارے باتھ رومز پر قبضہ جما چکے تھے۔ لڑکیاں انتظار کی کوفت سے گزر رہی تھیں۔ دیکھ لے سکی ٹہنیوں کی طرف، پوچھ مت انتظار کیا شے ہے۔ خرم کپڑوں پر آئرن پھیرتی ہینا کو چھیڑتے ہوئے جھپاک سے باتھ روم میں جا گھسا، جس سے ابھی عادل نکلا تھا۔ ہینا دانت پیس کے رہ گئی۔ تم لڑکوں کو اتنا سجنے سورنے کی ضرورت کیا ہے؟ آخر وہاں کون دیکھے گا تم لوگوں کو؟ وہ چڑ کر بولی۔ کیوں؟ ہمیں کوئی کیوں نہیں دیکھے گا؟ عادل برش اٹھا کر اپنے گیلے بالوں پر پھیرنے لگا اور انہیں نفاست سے جماتے ہوئے اسے آئینے سے ہی گھورا۔ ہمیں ہی تو ہر آنکھ دیکھنے کو ترس رہی ہے، ابھی کسی کے اتنے برے دن نہیں آئے کہ تمہیں دیکھنے کو ترس جائے۔ نازش کی بات پر ہینا محظوظ ہو کر زور سے ہنسی تھی۔ ہاں، برے دن تو بیچارے آفاق بھائی کے آ گئے کچھ زیادہ ہی جلدی۔ وہ ہینا کے ہنسنے پر جل کر بولا۔ ہینا جھینپ گئی۔ تم چلتے پھرتے نظر آؤ اچھا، ورنہ پورا چوکٹا جلا دوں گی۔ دیکھنے کو ترسنے والی آنکھیں پھر کبھی نہ ترسیں گی۔ اس نے استری اٹھا کر اسے ڈرایا۔ خدا رحم کرے آفاق بھائی پر، کیسے کیسے ٹارچر کے طریقے آ گئے ہیں لڑکیوں کو۔ اس نے مصنوعی خوف سے جھرجھری بھری پھر چھپاک سے بھاگا تھا۔ ہینا استری اٹھائے اس کی طرف لپکی۔ انتظار کرو سسٹر، ابھی وہ گلفام باتھ روم سے نکلتا ہے، ٹھنڈا ٹھار ہو کر اس پر یہ ٹرائی کر لینا۔ اس نے دروازہ اپنی طرف کھینچ کر ذرا سی جھری کر کے خون خوار تیوروں سے کھڑی ہینا کو باتھ روم کی طرف اشارہ دیا، جہاں شوشا چھوڑ کر خرم غائب ہو گیا تھا۔ اسے تو نکلنے دو، ساری ٹھنڈک دور نہ کر دوں تو کہنا۔ وہ دوبارہ استری سٹینڈ پر چلی آئی، پھر نازش کی طرف دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑی۔ ادھر تانیہ صاحبہ طلال کے باتھ روم میں جا کر نہانے لگی، اور جب باہر نکلی تو طلال بے خبر اپنی وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے باتھ روم سے تانیہ برآمد ہوگی۔ وہ سمجھ رہا تھا خرم یا عادل موقع پا کر گھس گئے ہیں۔ وہ خود میں مگن سیٹی کی شوخ دھن پر گنگنا رہا تھا۔ کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا۔ آہٹ پر پلٹا تو بقیہ گنگناہٹ لبوں کے درمیان کسی سخت نوالے کی طرح پھنس کے رہ گئی۔ وہ تولیہ سر پر لپیٹے دوپٹے سے بے نیاز اس کے مقابل تھی۔ ارے رک کیوں گئے، گائیے نا، آپ کی آواز تو بہت اچھی ہے، وہ اس کے چونکنے کے انداز کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ طلال جواب کیا دیتا؟ وہ تو ابھی حیرت سمیٹ ہی نہ پایا تھا کہ جاذب اس کے کمرے میں چلا آیا۔ تب تانیہ سٹ پٹا سی گئی۔ دراصل سارے واش روم زیر استعمال تھے، مجھے یہی ایک خالی دکھائی دیا، مجھے پتہ نہیں تھا یہ کمرہ آپ کا ہوگا۔ وہ نہایت معصومیت سے گویا معذرت کرنے لگی، پھر جاذب کی طرف دیکھے بغیر سرعت سے کمرے سے نکل گئی۔ جاذب نے معنی خیز کھنکھار کے ساتھ طلال کے کندھے پہ ہاتھ مارا تھا۔ تجھ سے گو دیکھا نہ ہم نے جز جفا، پر وہ کیا کچھ ہے کہ جی کو بھا گیا۔ اس کے شرارت امیز کلام پر طلال کو اپنے چہرے کے مساموں سے پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا۔ غصے کی شدت سے زیادہ عجیب سی خفت نے اس پر غلبہ پا لیا تھا۔ لڑکی بری نہیں ہے اگر غور کرو تو، جاذب نے آنکھ دبائی۔ ہاں، تمہارے لیے کوشش کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے منتشر اعصاب کو سنبھالنے کے لیے ایک گہرا سانس کھینچ کر بولا۔ جواباً جاذب نے بڑا سا قہقہا لگایا۔ ارے ایسی کہاں ہماری قسمت، 4 جائز ہیں، یہ تو پھر بھی دوسری ہوگی۔ وہ وارڈروب بند کرتا ہوا یوں اطمینان سے گویا ہوا جیسے جاذب اس سے یہی بات کرنے آیا ہو۔ بکو مت، جاذب نے اسے گھورا۔ لاؤ چابی دو گاڑی کی۔ کہاں مجھے الٹی سیدھی بکواس میں پھنسا دیا، ناحق بہک گیا تو روبی کے جذبات کا خون تمہاری گردن پر ہو جائے گا۔ طلال نے ہنستے ہوئے چابی ٹراؤزر کی جیب سے نکال کر اس کی طرف اچھال دی۔ بہت سی باتوں کی طرح طلال نے تانیہ کی اس حرکت کی بھی تشہیر نہیں کی، تاہم خود حد سے زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ مگر تانیہ تو لگتا تھا اس کی محبت میں دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ کوئی نادان یا کم سن نہ تھی کہ طلال کا گریز نہ سمجھتی، مگر اس گریز کو وہ بیگانگی سے زیادہ احتیاط سے تعبیر کر رہی تھی۔
اس کے خیال میں اس کی طرف سے گرین سگنل پا کر وہ شخص بھی ضرور کھل جائے گا۔ اس کے خیال میں وہ خوبصورت تھی، ویل آف تھی، اور اسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تھا۔ ناز و ادا کو وہ سلیقہ مندی سے تعبیر کرتی تھی۔ حسنہ کی بارات کے روز اس نے اپنے آپ کو بڑی مہارت سے سجایا تھا۔ سب نے ہی اس کی تعریف کی تھی، خصوصاً ہنا نے۔ اچھے نین نقش کے باعث وہ پہننے اوڑھنے اور ہلکے میک اپ میں پرکشش دکھائی دیتی تھی۔ وہ سب میرج ہال پہنچیں تو پتہ چلا تانیہ گھر پر رہ گئی ہے۔ طلال میرج ہال کے پارکنگ لاٹ میں اپنی گاڑی روک کر اتر ہی رہا تھا جب عفت بھابھی دوڑتی ہوئی آئیں۔ طلال، لالی کی نند تانیہ تو گھر پہ ہی رہ گئی ہے، اسے تو لے آؤ۔ طلال کے اعصاب کو اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے عفت بھابھی کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں تحیر جھلک رہا تھا۔ جب سب آ چکی تھیں تو وہ کیسے رہ گئی؟ جبکہ اتنی بہت سی گاڑیاں بھی تھیں، جگہ کی بھی کمی نہ تھی۔ ہو سکتا ہے گاڑیاں روانہ ہوئی ہوں تو اسے پتہ نہ چلا ہو۔ عفت بھابھی عذر پیش کرنے لگی۔ سسرال کا معاملہ تھا، احتیاط بھی ضروری تھی۔ طلال نے لب بھینچ لیے اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس نے سوچا آج تو اس لڑکی کو سبق سکھا ہی دینا چاہیے۔ اس نے بڑے ریش انداز میں گاڑی پارکنگ ایریا سے نکالی تھی۔ سکندر ولا پہنچا تو وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ طلال کی گاڑی پورچ میں رکتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں کی تراش میں ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ جھلک آئی۔ مجھے یقین تھا آپ ہی آئیں گے، وہ اس کے نزدیک آنے پر استحقاق بھرے انداز میں بولی اور مسرور سی مسکراہٹ اچھالی۔ دن بھر تو آپ ہنا کے ساتھ لگی ہوئی تھیں، جب گاڑیاں روانہ ہوئیں تو آپ کہاں تھیں؟ وہ اس کی مسکراہٹ اور جملہ قطعی نظر انداز کرتے ہوئے گویا خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا، شاید کسی کے خیال میں گم تھی جو مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ جواباً ایک کھنکتی ہنسی کے ساتھ معنی خیزی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ طلال رخ پھیر کر پورچ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی بازوؤں کے گھیرے سے دوپٹہ نکال کر کندھے پر بے نیازی سے ڈالتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ سچ تو یہ ہے طلال صاحب، اگر میں ان سب کے ساتھ چلی جاتی تو اتنے حسین لمحات بھلا کیسے میسر آتے؟ آپ کا یہ قرب کیوں کر میسر آتا؟ وہ آہستگی سے گویا ہوئی تھی۔ طلال کو ایک پل کے لیے اپنی کنپٹیوں سے شولوں کی لپٹیں اٹھتی محسوس ہونے لگیں۔ اس نے قدرے ملامت امیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ وہ بھی نہایت اطمینان سے اور بغیر جھجکے فرنٹ سیٹ پر ڈھہ گئی اور پھر کنکھیوں سے اسے ڈرائیونگ کرتے دیکھنے لگی۔ گاڑی میں پھیلی اسپرے کی مدھر خوشبو، اے سی کی خنک ہوائیں اور من پسند ہمسفر۔ تانیہ کا دل تمناؤں کے شوق میں بہنے لگا۔ جذبات کا ایک طوفان اٹھا اور ساحل دل پر سر پٹکنے لگا۔ تو سامنے ہے مگر تشنگی نہیں جاتی، یہ کیا ستم ہے کہ دریا سراب جیسا ہے۔ اس نے آنکھ اٹھا کر خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ روٹھا اور برہم سا لگ رہا تھا۔ تانیہ کا خیال تھا یہ بھی ایک ادا ہے۔ وہ بے اختیار گنگنانے لگی، شگفتہ گل کی صدا میں رنگے چمن میں آؤ، کوئی بھی رت ہو بہار کے پیرہن میں آؤ، کوئی سفر ہو تمہیں تو منزل سمجھ کے جاؤں، کوئی مسافت ہو تم میری ہی لگن میں آؤ۔ پھر اچانک اس نے جذبات سے لبریز ہو کر خود سپردگی کے عالم میں طلال کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ یہ کیوں ہمیشہ میری طلب ہی تمہیں صدا دے، کبھی تو خود بھی سپردگی کی تھکن میں آؤ۔ اس کا یہ انداز سپردگی طلال کے لیے کسی شوق سے کم نہ تھا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا خون آگ بن کر دہکنے لگا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے روک کر وہ اس کی طرف گھوما۔ دوسرے پل اس کا ہاتھ تانیہ کے خمار میں ڈوبے چہرے پر پوری طاقت سے جا پڑا تھا۔ یہ رد عمل بالکل اچانک اور تانیہ کے لیے قطعی غیر متوقع ثابت ہوا تھا۔ اس کا سارا خمار بھگ سے اڑ گیا۔ وہ ساکت سی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اپنے نفس کے ہاتھوں اس قدر بے لگام بھی ہو سکتی ہو۔ وہ غصے سے پھنکارا اور ملامت امیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا خیال ہے کہ میں اپنے دل کے جذبے سے مغلوب ہو کر تمہیں لینے چلا آیا ہوں؟ تو یہ خیال غلط ہے۔ مجھے مجبوراً آنا پڑا، اور یاد رکھو اس طرح کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے میں محض عزت اور وقار کا ضیاع ہی سمجھوں گا۔ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر کے بے حد ریش انداز میں بھگانے لگا۔ ایک کھولن سی محسوس ہو رہی تھی اسے اپنے دماغ میں۔ ایک عورت کا اس حد تک جذبات سے مغلوب ہو جانا باعث فخر نہیں، باعث ملامت ہے۔
عورت اپنے جذبوں میں بے بس اچھی لگتی ہے، بے باک نہیں۔ 15 منٹ کا راستہ اس نے 5-7 منٹ میں طے کر لیا تھا اور میرج ہال کے پارکنگ لاٹ میں گاڑی لا کر جھٹکے سے روک دی۔ وہ پورے راستے بالکل گمسم بیٹھی رہی تھی، پھر یکدم اس کے بدن میں جنبش ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر ایک پل کے لیے اس طرح طلال کو گھورا جیسے قتل کر دینا چاہتی ہو، پھر چپتے ہوئے لہجے میں بولی، بہت مان ہے آپ کو اپنی عزت اور پارسائی پر؟ طلال نے ابرو اچکا کر اس کی طرف رخ کیا، پھر ایک ہلکی سی سانس بھر کر چہرہ ونڈو اسکرین کی طرف کر لیا۔ میں نے اپنی پارسائی کا دعویٰ نہیں کیا، مگر اس حد تک پستی میں اترنے کا قائل بھی نہیں ہوں۔ وہ اپنے اعصاب مکمل طور پر سنبھال چکا تھا۔ ہاں، وہ زہریلے انداز میں ہنس پڑی، پھر طنز آمیز انداز میں سر ہلا کر گاڑی سے اتر گئی۔ دیکھ لیں گے ہم بھی کسی دن آپ کی پارسائی۔ طلال نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے اترتے ہی وہ خود بھی اتر کر میرج ہال کے دوسری طرف چلا گیا، جہاں چند کرسیاں رکھی تھیں۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے ہتک کا احساس تانیہ کی روح پر آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ وہ زخم خوردہ ناگن بن گئی تھی۔ اس کے تصور اور گمان میں بھی نہ تھا کہ طلال اس کے ساتھ اس قدر برا رویہ اختیار کرے گا۔ ایک اذیت میں وہ خود کو سلگتا محسوس کر رہی تھی، مگر بظاہر سارا وقت ہنس ہنس کر سب سے باتیں کر رہی تھی۔ حسنہ کی رخصتی کے بعد وہ سائمہ آپا کے ہمراہ جان بوجھ کر سکندر ولا چلی آئی۔ طلال کا خیال تھا وہ سکندر ولا آتے ہی اپنی بے عزتی پر واویلا مچائے گی، کوئی ہنگامہ کھڑا کرے گی، مگر ایسا کوئی تاثر اس کے چہرے پر نہیں تھا، جیسے کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے بھی دل ہی دل میں تشکر کی سانس بھری۔ حسنہ کی جدائی نے سب کے دل اداس کر دیے تھے۔ ہنا نے تو رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی۔ خرم بھی چپ چپ سا تھا۔ عادل گو کے اداس تھا، مگر سب کو گاہے بگاہے چھیڑ کر ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نازش طلال کے لیے کچن میں دودھ گرم کرنے آئی تو تانیہ موقع پا کر جلدی سے اس کے پاس آئی۔ ارے تم نے ابھی تک کپڑے بھی نہیں بدلے، جاؤ تم کپڑے بدل آؤ، میں گرم کر کے رکھتی ہوں دودھ۔ اس نے بے حد اپنائیت سے اس کے ہاتھ سے دودھ کا پاٹ تھام لیا جو نازش نے فریج سے نکالا تھا۔ ارے نہیں، تم آرام کرو، مہمان ہو ہماری، بس 2 منٹ کا تو کام ہے۔ دراصل طلال چاچو رات کا کھانا نہیں کھاتے، خاص کر ہیوی فوڈ تو وہ بالکل نہیں کھاتے۔ نازش نے اس کے ہاتھ سے پاٹ لینا چاہا۔ تانیہ نے سوچا تبھی ایسے فٹ اور سمارٹ ہیں۔ اس نے طلال کو صبح سویرے لان کے ایک گوشے میں ورزش کرتے بھی دیکھا تھا۔ ٹریک سوٹ میں اس کا دراز قد اور تراشیدہ جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ چہرے کی خوبصورتی اور بدن کی خوبصورتی اس نے کم ہی یکجا دیکھی تھی۔ ایک بھیجی بھیجی سانس اس کے سینے کی تہہ سے نکل گئی۔ میں ہرگز مہمان وہمان نہیں ہوں، جاؤ تم کپڑے بدل لو، یہ 2 منٹ کا کام میں بھی کر سکتی ہوں۔ اس نے نازش کو اصرار کر کے کچن سے بھیج دیا اور خود دودھ گرم کر کے گلاس میں بھر کر طلال کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بہت ریلیکس سے انداز میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ نازش یا ہنا ہی عموماً دودھ دینے اس کے کمرے میں آتی تھی، مگر آنے سے پہلے وہ دونوں دروازہ ہلکے سے بجاتی تھی اور اس کے یس کہنے پر ہی اندر آتی تھی، مگر تانیہ بے آواز اندر داخل ہو گئی تھی اور گداز قالین کے باعث وہ اس کی آہٹ بھی محسوس نہ کر سکا۔ مگر جب وہ اس کے سامنے آئی تو چھت سے لٹکتے فانوس کو تکتے تکتے یکدم ہڑبڑا کر وہ اٹھ بیٹھا۔ میں نے سوچا یہ فریضہ میں ادا کر کے دیکھوں، اگر آپ کی تب نازک پر ناگوار نہ گزرے تو میں یہاں بیٹھ کر آپ سے چند باتیں کر لوں۔ وہ جھک کر دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ طلال کی نگاہیں بے اختیار دروازے کی طرف گئیں جو بند تھا۔ اس کے اعصاب کو جھٹکا لگا، یہ دروازہ آپ نے کیوں بند کیا ہے؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ آپ کے دل میں کوئی چوٹ تو نہیں ہے؟ پھر کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ وہ طنز سے ہنسی اور دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ یہ تو خالص دودھ ہے، میری محبت تو نہیں ہے جسے آپ لینے میں تامل کر رہے ہیں۔ طلال نے قدرے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ اعصابی کشیدگی اور ناگواری کے جذبات اس کے چہرے سے عیاں تھے۔ تانیہ نے بھی اس پل تمام تر جرأت مندی سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ جرأت مند بننے کی بہرحال پوری کوشش کر رہی تھی۔ پھر غیر متزلزل لہجے میں بولی، پارسا اور نیک نام لوگوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرنا تو ہم جیسوں کو چاہیے جن کا دل، ایمان، چین اور قرار سب لٹ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہلکے سے مسکرائی۔ طلال کو اپنے اوپر سے ضبط اٹھتا محسوس ہوا۔ برائے مہربانی اس کمرے سے نکل جاؤ تم، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔
وہ چیخ کر رہ گیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اتنی رات گئے ایک غیر مرد کے کمرے میں آ کر اتنی واہیات باتیں کرتے ہوئے۔ سنا ہے محبت اور جنگ میں تو سب جائز ہے مسٹر طلال، آپ ناحق یوسف ثانی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہلکے سے ہنسی، مگر یہ ہنسی کسی ناگن کی پھنکار سے مشابہ تھی، زہر اگلتی ہوئی۔ ادھر تقاضے ہیں مصلحت کے، ادھر تقاضے درد دل کے۔ وہ دانت پیس کر اس کی طرف بڑھا۔ محبت کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ اس کے لہجے، انداز اور آنکھوں میں طنز اور تمسخر تھا۔ پھر قدرے ملامت امیز انداز میں اس نے گہرا سانس کھینچا۔ محبت اور ہوس میں بہت فرق ہے تانیہ بی بی، مگر بہت کم لوگ اس فرق کو سمجھ پاتے ہیں، خصوصاً فلمیں دیکھنے والی اور گھریلو رومانوی ناول پڑھنے والی لڑکیاں تو ہرگز نہیں، جو ہر ہی جان خیز جذبے کو محبت کا نام دے ڈالتی ہیں۔ شٹ اپ! تانیہ کو اپنے اندر سے آگ کی لپٹیں اٹھتی محسوس ہونے لگی۔ ہتک اور ناکامی کے احساس نے اسے یکلخت بپری ہوئی ناگن بنا ڈالا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے دودھ کے گلاس کو عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر تلخی سے مسکرا کر اچانک اسے زور سے دیوار پر دے مارا۔ اب اپنی پارسائی اور عزت کا چولا داغدار ہونے سے بچا سکو تو میں بھی مانوں طلال سکندر، بڑا فخر ہے نا تمہیں اپنی عزت پر۔ ایک زوردار چھناکا سا ہوا، گلاس کرچی کرچی ہو کر قالین پر بکھر گیا تھا، جبکہ دودھ دیوار، شیلف اور قالین پر پھسلتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تانیہ نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ لیا اور با آواز بلند چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ طلال کے اعتماد میں گویا درار سی پڑ گئی۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز اور اس کا با آواز بلند رونا اسے سٹپٹا دینے کو کافی تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کس مکروہ ارادے کی کوشش میں ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ بند کرو یہ ڈرامہ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آئی سے گیٹ لاسٹ! مگر اس کے بقیہ الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس کے رہ گئے۔ بے نام سے خوف نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے اپنے کمرے کے باہر قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ دوسرے پل اس کا کمرہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ طلال، دروازہ کھولو! کیا ہوا طلال؟ یہ لالا رخ کی آواز تھی۔ پھر اسے رفیہ بیگم کی آواز سنائی دی اور اسے لگا جیسے وہ وہیں کھڑے کھڑے ایک اندھی کھائی میں اترتا چلا جا رہا ہو، جہاں دل دوست تاریکی کے سوا کچھ نہ ہو۔ اس کا چہرہ یوں سفید پڑ گیا تھا جیسے سارا خون جسم سے نچوڑ لیا گیا ہو۔ تانیہ کی سسکیاں کچھ اور تیز ہو گئی تھیں اور دروازے کی دستکیں بھی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹ کر دروازے تک لایا اور چٹکنی گرا دی۔ اسے کوئی کند چھری سے ذبح کرتا تب بھی وہ شاید اتنا نہ تڑپتا جتنا لالا رخ سے نگاہیں ملتے ہی تڑپا تھا، اور اس کی روح میں زخم سا پڑ گیا تھا۔ تانیہ کا قالین پر پڑا دوپٹہ، بکھرے بال، آنسو بہاتا چہرہ سب کی نگاہوں کو تحیر امیز بے یقینی سے ساکت کر گیا۔ طلال! لالا رخ کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا بھاری ہو گیا۔ اس کی ایسی بے یقین نگاہوں پر طلال کا دل چاہا کمرے کی چھت آنے واحد میں اس کے اوپر آ گرے یا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اچانک لالا رخ کی بڑی نند سائمہ آپی چلی آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب جمع ہو گئے۔ اندر کی صورتحال نے لڑکیوں کو سہما دیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہونے کی بجائے راہداری میں ہی جم سی گئی تھیں۔ یہ جھوٹ ہے لالی، بکواس ہے، اس نے میرے ساتھ ڈرامہ رچایا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں لالی، اس نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ طلال کو اپنی مزاحمت کا خیال آیا۔ وہ چیخ اٹھا اور تانیہ کو نفرت سے دیکھا جو اپنی بہن سائمہ آپا سے لپٹ کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص، بھابھی میں تو صرف دودھ کا گلاس دینے آئی تھی اسے، مگر اس نے میرے ساتھ دست درازی کی کوشش کی، بس میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ تانیہ فراٹے سے جھوٹ بولتے ہوئے سسکیاں بھرنے لگی۔ سب کے دلوں پر ایک سکوت سا چھا گیا، مگر اس سکوت کے اندر طوفان مچل رہے تھے۔ اچانک رفیہ بیگم طلال کی طرف بڑھیں اور اس کے منہ پر تھپڑ برسانے لگی۔ نہیں نہیں امی، طلال ایسا نہیں کر سکتا۔ لالا رخ تڑپ کر آگے بڑھی اور رفیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے تانیہ جھوٹ بول رہی ہے؟ شرم سے ڈوب بڑھنے کا مقام ہے بھابھی، بھائی کی حمایت میں اپنی نند کے پاکیزہ دامن پر کیچڑ اچھال رہی ہیں؟ سائمہ آپا چیخ کر بولی۔ نہیں نہیں، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے سائمہ۔ لالا رخ نے سٹپٹا کر نند کو دیکھا، پھر تانیہ کی طرف دیکھا تو وہ نظریں ملتے ہی جلدی سے نگاہوں کا رخ پھیر گئی۔ اگر یہ اتنی ہی پاکیزہ پاک دامن تھی تو اسے اتنی رات کا ایک غیر مرد کے کمرے میں دودھ لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام نازش اور ہینا کرتی ہیں، وہ کیوں آئی؟
طلال زہر خون لہجے میں بولا، پھر یکدم جاذب کی طرف پلٹا۔ جاذب تم تو جانتے ہو نا میں کس مزاج کا شخص ہوں، بولو بتاؤ امی کو، میں ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہوں؟ اس نے جاذب کو باقاعدہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سب کی خاموشی اس کی روح میں چھید ڈال رہی تھی۔ لالی تم اپنی نندوں کو لے کر دوسرے کمرے میں جاؤ۔ اچانک کمال چچا کی پاٹ تار آواز گونجی۔ ارے دوسرے کمرے میں کیوں؟ میں تو اسی وقت تانیہ کو لے کے گھر جاؤں گی۔ 1 منٹ اب یہاں نہیں ٹھہروں گی۔ خدایا کیسی اندھیر نگری ہے، ایسے شریف دکھائی دینے والے چہروں کے اندر ایسے مکروہ چہرے بستے ہیں۔ سائمہ آپا بکتی جھکتی تانیہ کو تھامے کمرے سے نکل گئیں۔ سائمہ، تانی بات تو سنو۔ لالا رخ وحشت بھرے انداز میں ان کے پیچھے بھاگی، مگر سعدیہ بھابھی نے اسے پکڑ لیا۔ لالی تمہاری نند نے واقعی کھیل کھیلا ہے، کیا ہم لوگ طلال کو نہیں جانتے؟ انہوں نے دل گرفتگی سے کہا اور لالا رخ کے کامتے وجود کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ اچانک ہی لالا رخ کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ لالی جو تم کہو، میں ہر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میرا اعتبار کرو لالی، میں بے قصور ہوں۔ طلال یکلخت آزردہ ہو گیا۔ اس نے رفیہ بیگم کی طرف دیکھا جو بالکل پتھرائے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی، مگر ان کا بدن لرز رہا تھا اور انہیں عفت چچی نے سہارا دے رکھا تھا، ورنہ ممکن تھا وہ ڈہ جاتی۔ وہ ایک متاسفانہ سانس بھر کر یکلخت پلٹا اور کی بورڈ سے گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ کیا کر رہے ہو طلال، کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ جاذب اس کے تیور بھانپ کر اس کے پیچھے لپکا، مگر اس نے جاذب کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹک دیا۔ مجھے اپنی طرفداری اور حمایت میں ایک لفظ بھی اب نہیں کہنا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ آپ سب لوگ برسوں میرے ساتھ رہنے کے باوجود مجھے پہچان نہیں سکے، اور مجھے اپنے ہی لوگوں کو یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اس کے لہجے میں دل شکستگی کا دھواں تھا۔ پھر اس نے چپ کی دہکتی نظریں کمرے میں موجود لوگوں پر ڈالی اور پلٹ کر چلا گیا۔ آنے واحد میں حالات ہی بدل کر رہ گئے تھے۔ اس نئی افتاد پر سبھی ششدر تھے۔ کسے خبر تھی کہ ہنستے مسکراتے لمحوں سے خوشیاں کشید کرتے ہوئے اچانک یوں ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا جو ہونٹوں سے ہنسی اور دل کا سکون لے جائے گا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی کہ تم یہ کام ایک اجنبی اور غیر لڑکی کو سونپ دیتی؟ 2 منٹ کا کام تھا، خود کر لیتی تو کیا ہو جاتا؟ جاذب نازش کو ڈپٹ رہا تھا اور وہ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ سائمہ آپا تانیہ کو لے کر سکندر بلا سے جا چکی تھی۔ ادھر لالا رخ سعدیہ بھابھی کی گود میں سر رکھے سسک رہی تھی۔ تم تو جانتی تھی لالی اپنی نند کے لچھن، پھر بھی اسے ساتھ لے کر چلی آئیں۔ رفیہ بیگم سر تھامے غم سے نڈھال بیٹھی تھی۔ انہیں لالا رخ کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہ رہا تھا، جس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کو بے خبر رکھا تھا، جبکہ طلال نے بھی ہلکا سا اشارہ دے دیا تھا اور وہ خود بھی اس کا جھکاؤ محسوس کر چکی تھی، مگر اس نوبت کا تو اس کے پاس تصور بھی نہ تھا۔ خدا جانے میرا بچہ کہاں چلا گیا، اتنی رات گئے کہاں مارا پھرے گا۔ کم از کم تم دونوں تو بڑے بھائی ہو کر اسے روک لیتے۔ رفیہ بیگم رونے لگی۔ حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ عقل معوف ہو کر رہ گئی تھی۔ جلال بھائی پیشانی پر ہاتھ رگڑتے ہوئے بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگے۔ وہ افسوس کر رہے تھے۔ ان سب کی خاموشی نے طلال کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجرم بنا ڈالا تھا۔ ارے کوئی پتہ تو کرواؤ اس کا، کہاں چلا گیا میرا بچہ؟ رفیہ بیگم طلال کے یوں چلے جانے پر تڑپ رہی تھیں۔ کہاں پتہ کریں، وہ سڑکوں پر گھوم رہا ہوگا۔ اب پورے شہر کی سڑکیں تو چھاننے سے رہے، آ جائے گا صبح تک، کمال بھائی جھنجھلا کر بولے۔ پھر لالا رخ کی طرف دیکھا۔ مسئلہ طلال کا نہیں لالی کا ہے، خدا جانے وہاں کیا حالات ہوں گے۔ وہ تشویش کے عالم میں اٹھ کر لالا رخ کے قریب بیٹھ گئے۔ لالا رخ نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ اس کے آنسو تھم گئے تھے مگر روح غم سے نڈھال تھی۔ اسے آنے والے حالات کے خوف سے زیادہ طلال کا دل گرفتہ لہجہ، بکھرا وجود اور چہرے کی آزردگی رلا رہی تھی۔ تانیہ اس کی چاہ میں اتنی گر جائے گی اس کا تو اسے گمان بھی نہ تھا۔ وہ اس وقت سیف الرحمن کو یکسر فراموش کیے ہوئے تھی۔ اس کے ذہن و دل میں طلال کا ٹوٹا بکھرا وجود چھایا ہوا تھا۔ اس نے تھک کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ نیند سب کی آنکھوں سے دور تھی، جاگتی آنکھوں میں ان گزرے واقعات کا صدمہ اور آنے والے حالات کا خوف سمایا ہوا تھا۔ ذہن معوف تھے اور زبانیں گنگ تھیں، گویا کہنے سننے کو کچھ نہ رہا ہو، بس ایک خوف سے دل دھڑک رہا تھا۔ لڑکیاں کمرے میں بند ہو کر آنسو بہا رہی تھیں۔ تم نے ہی اسے آسمان پر چڑھا رکھا تھا، اتنی لفٹ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ میرج ہال سے ہی دفع ہو جاتی تو اچھا تھا۔ مہوش ہنا کو کوسنے لگی۔
تو اسے بھی ضرورت کیا تھی کہ لے کر چاچو کے کمرے میں بھیج دیا؟ ہنا نے نازش کو گھورا۔ نازش کو سراسر اپنا ہی قصور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ اس کے دل میں چور ہے، ورنہ میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ تمہیں تو پتا تھا ہنا کہ وہ چاچو کو پسند کرتی ہے۔ وہ دل گرفتگی سے سر اٹھا کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ پسند کرتی تو عزت بھی تو کرتی چاچو کی، نہ کہ ان کی عزت کو دھجی کرنے کی کوشش کرتی۔ یقیناً چاچو نے اسے کسی موقع پر بری طرح جھاڑ دیا ہوگا، تبھی اس نے انتقامی طور پر ایسا گھناؤنا قدم اٹھایا ہے۔ بند کرو تم لوگ اپنی اپنی بولیاں۔ مردوں میں سے کسی نے سن لیا نا تو خیر نہیں ہے تم لوگوں کی۔ روبی بھابھی نے کمرے میں جھانک کر انہیں ڈپٹا۔ بھابھی، میرا دل چاہتا ہے میں اس کمینی فتنی تانیہ کا گلا گھونٹ دوں جس نے میرے اتنے نائس چاچو کو۔ ہنا کی آواز بھرا گئی۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ تمہاری ہی کیا، یہاں تو سب کا یہی دل چاہ رہا ہے، مگر سوائے اسے کوسنے کے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ روبی کے سینے کی تہ سے افسوس زدہ سانس نکل گئی۔ مجھے تو پہلے ہی اس لڑکی کے طور طریقے اچھے نہیں لگتے تھے۔ پتہ نہیں لالا رخ کس خاندان میں جا پڑی ہے، ایک سے ایک چلتر ہے وہاں۔ مجھے تو آگے کا سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہا ہے۔ وہ بیچارگی امیز کرب سے لب کاٹنے لگی۔ تو کیا سیفی بھائی تانیہ کے اس جھوٹ پر یقین کر لیں گے؟ ہنا اٹھ کر روبی بھابھی کے نزدیک آ بیٹھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ جواباً انہیں اس کی اس معصومیت پر ہنسی آئی، مگر دل سے اٹھنے والی درد کی لہر نے ہنسی کو ہونٹوں پر آنے سے پہلے ہی بکھیر دیا۔ وہ مسکرا تک نہ سکی، بس اس کے بال ہلکے سے منتشر کر کے رہ گئی۔ ان کے دیور محب کے رشتے کو ریجیکٹ کرنے پر سیفی بھائی پہلے ہی لالی کو اچھا خاصا سنا چکے ہیں۔ کیا؟ ہنا نازش کی بات پر حیرت سے اس کی طرف پلٹی۔ دوسرے پل اس کی حیرت انجانے دکھ میں بدل گئی۔ مگر لالی نے تو کہا تھا کہ انہوں نے اس بات کا برا نہیں مانا۔ ہنا آہستگی سے بولی۔ نازش نے کچھ کہنا چاہا کہ روبی نے جلدی سے اسے آنکھیں دکھائیں۔ چھوڑو اس قصے کو، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی، مگر ہنا کے اندر کانٹا سا چبھ گیا تھا۔ سیفی بھائی لالی پر خفا ہوئے تھے، انہیں برا بھلا کہا تھا۔ اس کا دل بکھرنے لگا، ندامت کا احساس اس کے دل میں ہلکورے لینے لگا۔ روبی بھابھی کے کمرے سے جاتے ہی وہ نازش کے پاس آ بیٹھی۔ ناز، تجھے کس نے بتایا یہ سب؟ کیا خود لالی نے؟ نہیں، انہوں نے تو خیر مجھے نہیں بتایا، مگر حسنہ آپا سے باتیں کر رہی تھیں اور رو بھی رہی تھیں۔ شاید سیفی بھائی نے انہیں تھپڑ بھی مارا تھا۔ نازش اس کے دل کی حالت سے بے خبر آہستہ آواز میں بتانے لگی۔ ہنا کو اپنا وجود ندامت کی عمیق گہرائیوں میں اترتا محسوس ہوا۔ لالی اسی لیے تو حسنہ آپا کی شادی سے 15 روز پہلے ٹہرنے نہیں آئی تھی۔ ان کے سسرال والوں کے موڈ خراب تھے اور انہوں نے شاپنگ بھی اسی لیے تانیہ کے ہمراہ کی تھی، شاید ہی ساس کا دل صاف ہو سکے۔ انہوں نے حسنہ آپا کو یہ سب بتایا تھا اس لیے کہ حسنہ آپا ان سے بہت خفا تھی نا۔ ہنا جھٹکے سے نازش کے قریب سے اٹھی۔ اس کا دل چاہا وہ لالا رخ کے قدموں میں جا گرے اور رو رو کر معافیا مانگے۔ کسی کو بھی تو خبر نہ تھی کہ محب کا رشتہ صرف اور صرف ہنا کی خواہش پر رد ہوا ہے۔ وہ بیڈ پر گر گئی اور تکیے میں منہ ڈال کر بچوں کی طرح سسک پڑی۔ صبح لالا رخ کو سیف الرحمن جس جارحانہ انداز میں لینے آیا تھا، اس نے سب کو ہی خوف اور اندیشوں سے ہلا کے رکھ دیا۔ جاذب نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا اور کھڑے کھڑے سکندر ولا والوں کو خوب گالیاں دیں۔ جو منہ میں آیا ترش تیکھا بولتا چلا گیا۔ جلال بھائی نے اس کے جارحانہ موڈ کو دیکھ کر لالا رخ کو اس کے ہمراہ جانے سے روکنا چاہا، مگر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کے وجود پر صحرا جیسا سناٹا اترا ہوا تھا۔ وہ خود کو ہر سزا کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اسے سیف الرحمن سے کسی بھی قسم کے رحم کی توقع نہ تھی۔ وہ خود کو بیچ سمندر میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی، جہاں ہاتھ پیر مارنے اور مزاحمت کرنے کی ساری طاقت دم توڑ دیتی ہے۔ حد نظر تک بکھری موجیں تھیں اور دور دور تک ساحل کا آسرا تک نہ تھا۔ اسے ہر کسی کی نفرت انگیز نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سیف الرحمن نے تو گویا اسے ایک کٹہرے میں کھڑا کر کے رکھ دیا تھا۔ سانس جی بھر کر دل کی بڑاس نکالتی رہیں، سائمہ آپا الگ طنز کے نشتر چلاتی رہیں۔ وہ رات بھر رو رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، اسے مناتی رہی، مگر وہ منہ موڑے سوتا بن گیا۔ دوسرے دن رفیہ بیگم، سعدیہ بھابھی اور جلال بھائی چلے آئے تاکہ حالات کا اندازہ کر سکیں اور حقیقت کو واضح کر سکیں، مگر سیف الرحمن کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ادھر جلال بھائی بھی جلال میں آ گئے۔ انہوں نے تانیہ کی ساری کارکردگی من و ان سنا دی جو تلال سے اگلوا کر آئے تھے۔ اس پر بات اور بڑھ گئی۔ لالا رخ جانتی تھی کہ اس کی ساس اپنی بیٹی کے ایک ایک کرتوت سے واقف ہے، مگر وہ جان بوجھ
مگر وہ جان بوجھ کر چشم پوشی کر رہی ہے۔ جھگڑا حد سے بڑھ گیا تو جلال بھائی لالا رخ کو اپنے ساتھ سکندر ولا لے آئے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اب وہاں جانے کی۔ جب اس شخص کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری کوئی حیثیت اور عزت نہیں ہے اس کی نگاہوں میں، تو وہاں رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لالا رخ آنا نہیں چاہ رہی تھی، مگر سیف الرحمن نے جس طرح اس سے آنکھیں پھیر رکھی دی، اس نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے تو تانیہ سے بھی معافیاں مانگی، مگر اس نے بھی منہ پھیر لیا۔ سائمہ آپا کو تو اس سے ہمیشہ ایک پرخاش ہی رہی تھی کہ اس کی نند سیف الرحمن سے بیاہ ہی نہ جا سکی تھی۔ اس کا یوں بھی اس بپھرے پرے سسرال میں کوئی بھی حمایتی نہ تھا۔ ایک یہی شخص تھا جس کا آسرا تھا، وہ بھی جھلستی دھوپ بنا بیٹھا تھا۔ اسے لگا یکلخت اس کے سر سے سائبان چھن گیا ہو۔ موہوم سی امید کا دیا بھی بجھتا دکھائی دے رہا تھا۔ شوہر اگر ٹھنڈی چھایا ہو تو عورت سارے بڑے چھوٹے دکھ سہ لیتی ہے، ایک اس ذرا سی چھاؤں کی خاطر۔ مگر جب یہی تپتی دھوپ بن جائے تو عورت کے لیے کوئی چھاؤں چھاؤں نہیں رہتی، کوئی خوشی خوشی نہیں رہتی۔ پیروں کے آبلوں پر تو مرہم لگ جاتا ہے، روح کے آبلے مگر چین نہیں لینے دیتے، ان کا ہی تو مداوا نہیں ہو پاتا، یہی تو لا علاج ہوتے ہیں۔ ہے یہ ممکن کہ طلب گاہے محبت میں کبھی دل کی گہرائی سے تو نے مجھے چاہا ہی نہ ہو، عمر بھر ساتھ رہیں، ساتھ جئیں، ساتھ چلیں، ان دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی نہ ہو۔ کچھ دنوں بعد لالا رخ کی ساس کی طرف سے سیف الرحمن اور لالا رخ کے رشتے کو قائم رکھنے کی جو شرط پیش کی گئی، اس نے سکندر ولا کے مکینوں کو ہراساں کر کے رکھ دیا۔ اس نوبت کا تو تصور بھی نہ تھا کسی کے پاس۔ لالا رخ رنج و غم سے کٹ کر رہ گئی۔ اس نے اماں کو روکنا چاہا کہ وہ طلال سے اس شرط کا ذکر نہ کرے، مگر رفیہ بیگم کے خیال میں اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک دن موقع دیکھ کر طلال سے بات کر ڈالی۔ میں اس لڑکی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، آپ اس سے شادی کی بات کر رہی ہیں؟ ایک بد کردار لڑکی سے میں شادی کروں؟ وہ کسی بوم کی طرح بلاسٹ ہوا تھا۔ سیف الرحمن کی بھی یہی شرط ہے، انہوں نے شکستہ لہجے میں کہا۔ لالی سے جب اس نے شادی کی تھی تب اس نے ایسی کوئی شرط کیوں نہیں رکھی؟ اب اس رشتے کو کیوں مشروط کر رہا ہے؟ مشروط رشتہ یوں بھی رشتے کی حرمت پر بدنما داغ ہے۔ اس نے غصے اور تعصب سے لالا رخ کو دیکھا، پھر خود آزاری کی کیفیت سے ہنس دیا۔ اس بد کردار لڑکی سے شادی کرنے کا یہی مطلب ہوا کہ میں اپنے نہ کردہ گناہ کو تسلیم کر لوں اور اسے سزا کے طور پر اپنا لوں۔ جب میں نے کوئی گناہ، کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں کسی ایسی سزا کو قبول کروں؟ وہ غصے سے کھولتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ رفیہ بیگم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ آنے والے حالات کا خوف انہیں دہلائے دے رہا تھا۔ ادھر جاذب اور کمال چچا سیف الرحمن کے آفس جا کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اسے ہزار تعویلیں دے کر سمجھانا بجھانا چاہ رہے تھے، مگر اس نے تو جیسے ضد پکڑ لی تھی، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ طلال تانیہ سے شادی کر لے، بصورت دیگر وہ لالا رخ کو طلاق دے دے گا۔ اس کے خیال میں محب کا رشتہ ٹھکرا کر پہلے ہی ان کے گھروں والوں کی اور اس کی تصحیح کی گئی ہے، اور اس بے عزتی کا ازالہ اسی طرح ممکن ہے کہ طلال تانیہ سے شادی کر لے۔ جاذب اور کمال چچا منہ لٹکائے واپس چلے آئے۔ محب کے رشتے کو روکے جانے والا لاوا بھی ساتھ ہی نکلا تھا۔ سکندر ولا میں عجیب ویرانی، اداسی اور وحشت کے سائے پھیل گئے۔ ہر کوئی ایک خوف میں گویا سانس لے رہا تھا۔ ادھر ہنا الگ اپنی آگ میں جل رہی تھی، وہ خود کو لالا رخ کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ طلال بھی اس روز سے بگڑا ہوا چلا گیا تھا۔ وہ لاہور چلا گیا تھا۔ بنا گلاب تو کانٹے چبھا گیا ایک شخص، ہوا چراغ تو گھر ہی جلا گیا ایک شخص۔ تمام رنگ میرے اور سارے خواب میرے، فسانہ تھے کہ فسانہ بنا گیا ایک شخص۔ میں کس ہوا میں اڑوں، کس فضا میں لہراؤں، میں کس ہوا میں اڑوں، کس فضا میں لہراؤں، دکھوں کے جال تو ہر سو بچھا گیا ایک شخص۔ کھلا یہ راز کہ آئینہ خانہ ہے دنیا، اور اس میں مجھ کو تماشا بنا گیا ایک شخص۔ لالی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری منگنی آفاق سے ختم کر کے محب الرحمن سے کرتی جائے؟ اس طرح شاید آپ کی ساس کا غصہ ختم ہو جائے اور سیفی بھائی بھی آپ سے ناراضگی ختم کر دیں۔ ہنا ایک شام اس کے پاس چلی آئی، جب لالا رخ لان کے ایک گوشے میں بیٹھی ڈلتی شام کا ویرانہ اپنے اندر سمیٹ رہی تھی۔ ہنا کی بات پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا، ایک تکلیف دہ رنگ اس کے چہرے کو چھو گیا۔
تم مجھے بھیک میں سیف الرحمان کو دینا چاہتی ہو کہ کسی بھی واسطے سے وہ مجھ پر تھوڑی سی عنایت کر دے؟ اس نے پرملال نظروں سے ہنا کو دیکھا۔ لالی، اس کی گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر ہنا بے چارگی امیز کرب سے رو دی۔ نہیں ہنا، محبت میں خود بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں، مگر وہ شخص مجھے محب کے لیے آزما نہیں رہا۔ مگر وہ شخص مجھے محبت کے لیے آزما نہیں رہا۔ وہ یہ سب کچھ محبت کے زام میں نہیں، اپنی انا کے، اپنی جھوٹی مردانگی کے زام میں کر رہا ہے۔ وہ شخص صرف اپنی عزت اور غیرت کے زام میں مبتلا ہے، اور اس کی تسکین وہ دوسروں کی عزت اتار کر کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجروح انداز میں ہنس پڑی۔ اس کی آنکھوں کی زمینوں میں بہت سے درد بھرے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں اور کین کی آرام دہ کرسی کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ اس کے سارے کومل خواب سیف الرحمان نے آنے واحد میں نوچ کر رکھ دیے تھے۔ وہ سارے مہکتے لمحات اب اذیت ناک یادیں بن کر رہ گئے تھے۔ آپ خود ایک بار سیفی بھائی سے فون پر بات تو کریں لالی، ہنا آہستگی سے بولی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے انا کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر ہنا کی طرف دیکھا، پھر سر کو خفیف سی جنبش دے کر افسردگی سے ہنس دی۔ گھر بنانے کے لیے عورت کو سب سے پہلے اپنی انا کی ہی تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ عزت نفس اور خودداری کو 10 بار قتل کرنا پڑتا ہے۔ اس نے متاسفانہ سانس بھر کر نگاہیں سامنے درخت پر مرکوز کر دی، اور ان میں بھی گھر کا قائم رہنا نہ رہنا عورت کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اسے سیف الرحمان کا وہ رویہ یاد آ گیا۔ اس نے کس طرح اس کی روح میں چھید ڈالا تھا، یہ کہہ کر کے جس طرح تم اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہو، ان کے ہمراہ ہی واپس آ سکتی ہو۔ ہاں، مگر یہ سوچ کر آنا پڑے گا کہ میرے اور میرے گھر والوں کے تمام سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک مجرم کی طرح آؤ اور ہر سزا کے لیے تیار رہو۔ مگر میرا قصور کیا ہے سیف؟ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ وہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپ گئی تھی۔ یہ لہجہ اس کے محبوب شوہر کا تو نہ تھا۔ وہ تو زخم دے کر مرہم بھی رکھ دیا کرتا تھا، آنسو دے کر پوچھ بھی لیا کرتا تھا۔ اب کیوں اتنا بے درد بنا ہوا تھا کہ اسے نہ آنسو پگھلا رہے تھے، نہ زخموں سے چور اس کا دل دکھائی دے رہا تھا۔ قصور میری بہن کا بھی کیا تھا کہ اس کی تذلیل کی گئی؟ قصور محب کا کیا تھا کہ اسے مسترد کیا گیا؟ وہ تنفر سے دھاڑا، مگر طلال نے ایسی کوئی نازیبا حرکت نہیں کی ہے۔ وہ تو کیا تانیہ جھوٹ بول رہی ہے؟ یا پھر تانیہ بد کردار ہے کہ اس نے ایسی فضول کہانی گھڑ لی ہے؟ یا سائمہ آپا جھوٹی ہیں؟ ہاں کہہ دو کہ ہم سب جھوٹے ہیں۔ ساری پارسائی، خاندانی نیک نامی اور شرافت تو تم لوگوں کے پاس ہے۔ عزت اور شرافت کا چولا پہن کر اندر غلاظت کو چھپائے بیٹھے ہو تم لوگ۔ سیف، لینگویج پلیز۔ وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ گئی۔ اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ شدت کرب اور صدمے سے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو پلکوں پر ٹھٹر گئے۔ ہم نے کبھی اپنی شرافت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا، مگر اتنا مان اور فخر ضرور ہے کہ عزت اور وقار سے جی رہے ہیں۔ کبھی شرافت پر حرف نہیں آنے دیا۔ میں سائمہ آپا کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتی، نہ تانیہ کو بد کردار، مگر اتنا ضرور کہوں گی سیف الرحمان صاحب کہ اگر آپ انصاف کے متعلق تھوڑا سا جانتے ہیں، اس کے معنی سے واقف ہیں، تو یہ ضرور سوچیے گا کہ کسی کے جرم کی سزا کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈالنے سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے۔ وہ دل گرفتگی سے بولی، پھر ایک ہلکی سی سانس کھینچ کر ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ اس شخص کے سامنے آنسو بہانا، التجائیں کرنا، سسکیاں بھرنا، معافیا مانگنا عبث تھا۔ وہ ایک سطحی سا مرد تھا جو عورت کے آنسوؤں سے اپنی انا کی تسکین کرتا ہے۔ عورت کا گڑ گڑانا اس کی مردانگی کے غرور میں اضافہ کرتا ہے۔ ہنا لالہ رخ کو غمزدہ دیکھ کر پچھتانے لگی کہ ناحق اس نے سیف الرحمان کا ذکر چھیڑ دیا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ لالہ رخ نے سیف الرحمان سے بات کر کے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش نہ کی ہو؟ اس رشتے کو بچانے کے لیے تو سکندر ولا کا ہر شخص جتن کر رہا تھا۔ ہنا کا دل لالہ رخ کے غم میں سلگنے لگا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا لالی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہنا نے اس کی کرسی کے قریب گھاس پر بیٹھ کر اس کی گھٹنے پر سر رکھ دیا۔ تسلی و تشفی کی ادنا سی کوشش تھی۔ لالہ رخ کو اس پر بے حد پیار آیا۔ اس کا سر تھپک کر مسکرا دی۔ ایک امید ہی تو تھی جو کرن کی طرح خوف اور وسوسوں کے دبیز اندھیرے کو گاہے بگاہے کاٹتی رہتی تھی۔ امید ہی تو زندہ رکھتی ہے دل کو۔
یہ بجھ جاتا ہے، راکھ کا ڈھیر ہو جاتا ہے تو اس میں بھی پھر چنگاری نہیں پھوٹتی۔ لالا رخ سے پرخاش رکھنے والی اس کی نند سائمہ آپا کے چکر اب روز ہی میکے میں لگنے لگے تھے۔ وہ ماں کو نیا راستہ دکھا رہی تھی۔ اماں، ہارون اب بھی تانیہ سے شادی کر سکتا ہے اگر میری نند صبوحی کا رشتہ سیف سے ہو جائے تو۔ مگر سائمہ، سیف کیسے مانے گا؟ اب تو وہ ایک بیٹے کا باپ بھی ہے۔ ساس کے سینے سے ایک گہرا سانس آہ کی صورت نکل گیا۔ ارے اماں، کیسے نہیں مانے گا؟ بس منانے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ آپ اسے مسلسل دباؤ میں رکھیں اور بس اس کا غصہ کم نہ ہونے دیں۔ ارے اماں، غیرت کے نام پر تو قتل ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر ایک طلاق ہی دینی ہے۔ سائمہ آپا نے انہیں حوصلہ دیا۔ مگر صبوحی کچھ کم شکل و صورت کی ہے اور عمر میں بھی سیف سے 1-8 سال بڑی ہی ہوگی، بھلا سیف کس طرح اس سے شادی پر حامی بھرے گا؟ اماں کو تو یہ کشتی پار اترتی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ ارے اماں، تانیہ کا مسئلہ بھی تو حل ہو رہا ہے نا، کیا بھائی بہنوں کے لیے اتنا نہیں کرے گا؟ اور پھر سوچئے اماں، ہارون لاکھوں میں کھیل رہا ہے، اپنی تانیہ تو عیش کرے گی عیش، اور پھر صبوحی اتنی بری شکل کی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لالا رخ سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر سیف کے دل میں لالا رخ کے لیے کھٹک سی پڑ گئی ہے تو بس اس کھٹک کو نفرت میں بدلنا ہمارا کام ہے۔ اور حمزہ کی فکر چھوڑیے، زندگی رہی تو سیف کے ڈھیر سارے بچے ہو جائیں گے۔ بس آپ کسی طرح اس حسین چڑیل سے اس کا دامن چھڑا لیں، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ سائمہ آپا دبے دبے لہجے میں اماں کی ہمت بندھانے لگی، اور ان دونوں کی ہی سازشوں کا نتیجہ تھا کہ سیف الرحمن کا غصہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ لالا رخ کی التجائیں، اس کا رونا بھی اس کے دل پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ غصے کی زیادتی عقل کو سلب کر دیتی ہے اور سلب کی ہوئی عقل کبھی درست فیصلہ نہیں کر پاتی۔ سیف الرحمن کی عقل بھی غصے سے معوف ہو چکی تھی، وہ اپنی ماں کی عقل پر چل رہا تھا، اور ادھر اس کھیل کا اہم کردار تانیہ تھی، جو اب مارے خوف اور ضمیر کی خلش سے بحال ہو کر ایک کونے میں پڑی رہ گئی تھی۔ اسے اپنے گھر کے ان حالات سے خوف آنے لگا تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ سیف الرحمن سے سچ کہہ دے، اس پر حقیقت واضح کر دے۔ ساری رات وہ کروٹیں بدل بدل کر صبح ہونے کا انتظار کرتی، مگر صبح اماں کی فہمائشی نظروں اور سائمہ آپا کے بگڑے زاویے دیکھ کر سارا حوصلہ بکھر بکھر جاتا۔ ایک صبح لالا رخ کے نام جو رجسٹری آئی، اس نے سکندر ولا کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر وہ سمٹ گارے کی نہ ہوتی تو شاید وہ بھی لالا رخ کی طرح ٹوٹ پھوٹ کر ڈھہ جاتی۔ وہ بے یقین نظروں سے اس طلاق نامے کو دیکھ رہی تھی، جس کے الفاظ اس کی ڈبڈبائی آنکھوں کے سامنے آڑی ترچھی لکیروں کی طرح بن اور بگڑ رہے تھے۔ کتنی آسانی سے اس نے سارے رشتے توڑ ڈالے تھے۔ وہ ایک ایک اینٹ رکھنے کے جتن کر رہی تھی، اس نے بنیادیں تک اکھاڑ پھینکی۔ وہ امید کے چراغ میں دعاؤں کا تیل ڈالتی رہی تھی، وہ سارے چراغ ہی بجھا گیا، اس کا دعا کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ ہی گرا گیا، اس کا ذہن آہستہ آہستہ معوف ہوتا چلا گیا۔ زمین اس کے آگے گھوم گئی، سب کچھ پانیوں میں ڈولنے لگا۔ سعدیہ بھابی نے لپک کر اسے تھام لیا اور وہ ٹوٹی شاخ کی طرح ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ موت اتنی تکلیف دہ شاید نہیں ہوتی ہوگی جتنی شکستگی کا عذاب یہ پل پل کی موت ہوتی ہے، جڑنے اور بکھرنے کے عمل سے دوچار کرنے والا اذیت ناک سفر۔ محض تن آسودگی کے لیے جڑنے والے رشتے اتنے ہی کمزور اور بودے ہوتے ہیں، ایک جھٹکے میں ٹوٹ جانے والے۔ لالا رخ نے بیڈ گراؤنڈ سے سر اٹھا کر روشانہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر اپنا ہی درد بکھرا ہوا دکھائی دیا۔ آنسو بے آواز اس کی خوشنما آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پچھتاوے انگارے بن جاتے ہیں اور تا عمر سلگتے رہتے ہیں اور روح کو سلگائے رکھتے ہیں۔ روشانہ کے لب کچھ کہنے کی خواہش میں کپ کپا گئے، اس کی آنکھوں میں رک رک کر بہنے والا پانی یکدم ریلے کی طرح بہہ نکلا۔ وہ لالا رخ کے گھٹنے پر سر ٹکا کر بچوں کی طرح رو دی، گویا اتنا ہی اس کے بس میں تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ بظاہر یہ ہستی کلکلاتی اپنے پہلو میں ہمدرد دل رکھنے والی لالا رخ اندر سے اتنی شکستہ ہے، سب کا دم بھرنے والی خود اتنی خالی اور تشنہ ہے۔ تقدیر کبھی ہماری خواہش پر نہیں چلتی، وہ انسانوں کے بنائے راستوں پر نہیں چلتی، اس کے اپنے راستے ہیں جو اٹل ہیں اور وہ سب کو اس پر چلاتی ہے۔ اس کے باوجود انسان کتنا نادان ہے کہ خواہشات کے محل تعمیر کیے جاتا ہے، آرزوؤں کے ایوان سجاتا ہے، خوابوں کی خوشنما چادر بنتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ سب اس کے پیروں میں ریت کی طرح ڈھیر ہو جاتے ہیں تو وہ بکھر جاتا ہے، تقدیر سے شکوہ کرنے لگتا ہے، قدرت سے روٹھ جاتا ہے۔ لالا رخ اس کا سر تھپکتے ہوئے آزردگی سے بولی۔ وہ بچوں کی طرح اس کی گود میں سر ڈالے رو رہی تھی۔
اگر آنسو ہر مسئلے کا حل ہوتے، تقدیر کو اپنی منشا اور مرضی سے بدلنے کی طاقت رکھتے، تو میں بھی بہت سا رو لیتی۔ اس نے روشانہ کے بال سہلائے جو اس کی گود میں ریشم کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ تو کیا آپ روئی نہیں تھی؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ لالا رخ نے نظریں کترا لیں۔ اس کا نرم و سبک ہاتھ اس کے بالوں کی لٹوں میں اٹک گیا، جسے روشانہ نے نرمی سے تھام کر اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ ایک آنسو ہی تو عورت کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں لالی، رونا ہی تو اس کے بس میں ہے۔ آنسو بھی نہ بہائے تو اندر ہی اندر گل سڑ کر مر جاتا ہے انسان۔ روئیے لالی، اتنا روئیے کہ اندر کا سارا غبار نکل جائے، ساری حدت دم توڑ جائے۔ اس کے رویے کی بے ساختگی اور جذبے کی شدت نے لالا رخ کو حیران کر دیا، مگر دوسرے پل وہ زور سے ہنس پڑی۔ ارے نہیں تو بہت بڑی ارے تمہیں تو بہت بڑی بڑی باتیں کرنی آتی ہیں۔ اس نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ روشانہ اس کے ٹالنے والے اس انداز پر چپ سی رہ گئی اور لالا رخ کے لبوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنے زخموں پر پردہ ڈالنے کی عادی تھی یا عادی ہو گئی تھی؟ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ طلال سے اب بدگمان تو نہیں ہونا، اس سے خفا تو نہیں ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھپک کر پوچھنے لگی۔ اس کی بات پر وہ خفیف سی ہو کر پلکوں کی باڑ جھکا گئی۔ بھلا میرے ان سے کیا تعلق کہ میں کسی طرح کا بھی گمان رکھوں؟ وہ میرے لیے ایک اجنبی شناسہ ہیں۔ وہ رخ موڑ کر بولی اور بال لپیٹنے لگی جو شانوں سے پھیلتے کمر پر بکھر گئے تھے۔ لالا رخ کو اس کی آواز اس دھیمی روشنی کی طرح محسوس ہوئی جو سائے کے ڈر سے لرزتی معلوم ہوتی ہے۔ ایک خفیف سی مسکراہٹ بے ساختہ ہی اس کے لبوں کی تراش میں بکھر گئی۔ چلو چائے پیتے ہیں، آج بہت اچھی سی چائے پلاتی ہوں تمہیں۔ لالا رخ نے ایک گہرا سانس کھینچ کر اپنے ذہن پر چھائے بدصورت یادوں کے نقوش گویا جھٹکنے کی کوشش کی۔ نہیں، چائے میں بناؤں گی، اور بہت مزیدار سی۔ روشانہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنا دوپٹہ شانے پر پھیلاتی اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ طلال کی سرد خاموشی مصطفیٰ خان کے لیے کسی ذہنی آزار سے کم نہ تھی۔ وہ رات گئے لوٹا تھا اور بستر پر پڑتے ہی سوتا بن گیا تھا، حالانکہ مصطفیٰ خان جانتا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ نیند اس کی آنکھوں سے بھی کوسوں دور تھی، مگر چاہنے کے باوجود وہ اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہ کر سکا تھا، اور پھر صبح سویرے وہ ہاسپٹل چلا گیا۔ اس کا رویہ اس کے اعصاب پر کوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اسے پہلی بار پتہ چلا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرم ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے زندہ درگور کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسی خاموشی ہی کافی ہوتی ہے۔ وہ اسے کند چھری سے ذبح کرتا تو شاید وہ اتنا نہ تڑپتا جتنا اس کا رویہ اسے تڑپا رہا تھا۔ اسے جلتی آگ میں دھکیلا جاتا تب بھی وہ اتنا نہ سلگتا جتنا یہ خاموشی سلگا رہی تھی۔ اس نے اپنا سفری بیگ نکالا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس نے اپنے طور پر اپنے لیے خود ہی ایک سزا منتخب کر لی کہ وہ یہ گھر، یہ شہر خاموشی سے چھوڑ دے اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آئے۔ یوں بھی اسے اب کوئی خوش فہمی نہ رہی تھی کہ طلال اسے روکنے کی کوشش کرے گا۔ پیار کے سمندر میں ہر اترنے والے کو کشتیاں نہیں ملتی۔ دور دور تک جانا دھوپ کی مسافت ہے، اور کہیں بھی پل بھر کو دھوپ کے مسافر پر سائباں نہیں کھلتے۔ اس عجب سمندر میں عمر کی ریاضت کے بعد ہم نے جانا ہے، جس طرح فضاؤں میں اڑنے والے پنچھی پر برس ہا برس میں بھی آسمان نہیں کھلتے، راستہ نہیں ملتے، بام مودر نہیں کھلتے۔ ہر اترنے والے کو کشتیاں نہیں ملتی، اور مل بھی جائیں تو بادباں نہیں کھلتے۔ پیار کے سمندر میں بھید رہتا ہے۔ یہ عجیب سی غزل تھی۔ مجھے وہ والی غزلیں اچھی لگتی ہیں جن کا لاسٹ سملر ہوتا ہے نا۔ یہ عجیب و غریب نہ مجھ سے پڑھی جاتی ہے، نہ مجھے سمجھ آتی ہے، نہ مجھے اچھی لگتی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ باقی پوئٹری اچھی ہے اس ناول میں۔ ایک کپ چائے کا مل جائے گا؟ وہ درد سے پھٹتے سر کو دباتا ہوا بحالت مجبوری کچن میں چلا آیا۔ لالا رخ بیسن کا نل بند کر کے اس کی طرف پلٹی۔ سوری، میں زحمت نہ دیتا، مگر مجھے اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے۔ وہ کچھ خفیف سا ہو کر رہ گیا۔ میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے ہاتھ صاف کیے۔ اس کی آنکھوں کے زیریں کنارے اس قدر سرخ ہو رہے تھے کہ لالا رخ کو لگا ابھی ان سے خون چھلک پڑے گا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پلٹنے لگا تو وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ بس سر میں ہلکا سا درد ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا، اگر چائے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو تو میں آپ کا ممنون رہوں گا۔ وہ رخ موڑتے ہوئے بولا اور پلٹ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ اذیت کے جس پل صراط سے گزر رہا تھا وہ اس سے قطعی انجان تھی، اور ایک بار پھر وہ اسے انجان ہی رکھ کر جا رہا تھا۔
امید کا سایہ ہے، نہ رستہ ہے نہ منزل، ہم کتنے اکیلے ہیں محبت کے سفر میں۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کا مگ اور 2 ایسپرین لیے طلال کے کمرے میں چلی آئی۔ مصطفیٰ خان صوفے پر نیم دراز بازو کا تکیہ بنائے لیٹا تھا۔ ارے آپ نے کیوں زحمت کی، ملازمہ کے ہاتھ بھیج دیتی؟ اسے دیکھ کر وہ کچھ خفیف سا ہو کر سرد سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ مجھے لگا آپ کے سر میں ہلکا نہیں کچھ شدید ہی درد ہے۔ اس نے چائے کے مگ کے ساتھ 2 ٹیبلٹ بھی تپائی پر رکھ دیں، پھر کھڑکیوں پر پڑے پردے کھولے اور اس گھٹن کو گویا شدت سے محسوس کرتے ہوئے ایک گہرا سانس کھینچا۔ آپ کا دم نہیں گھٹ رہا تھا؟ اتنی دیر سے کھڑکیاں بند تھیں، شاید اسی وجہ سے آپ کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ وہ سادہ سے انداز میں سرزنش کر رہی تھی۔ دوسروں کی فکر کرنا تو اس کی ذات کا خاصا تھا، مگر مصطفیٰ خان کے دل میں نادیدہ کرب کروٹیں لینے لگا۔ نیلے رنگ کے سیاہ کڑھائی والے سوٹ میں سیاہ چادر نما دوپٹہ سر پر ڈالے وہ ایک تراشیدہ مجسمہ لگ رہی تھی۔ عجیب سی روشنی اس کے وجود سے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی جو مصطفیٰ خان کے دل کے گرد احاطہ کرنے لگی تھی۔ وہ گھبرا گیا۔ تھینک یو، میرے سر میں واقعی شدید درد ہے۔ وہ چائے کے ساتھ ٹیبلٹ دیکھ کر اس کا ممنون ہوا۔ اگر زیادہ درد ہے تو دونوں ہی ٹیبلٹ کھا لیجیے گا، گو کہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں مگر ڈاکٹر کی بہن ہونے کے ناطے تھوڑی بہت ڈاکٹری جھاڑنے لگی ہوں۔ وہ ہلکے سے ہنسی، پھر پانی کا گلاس اس کے صوفے سے اٹھنے سے پہلے ہی تپائی پہ رکھ دیا۔ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجھک کہہ دیجیے گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، مثلاً کیا ضرورت آپ میری پوری کر سکیں گی؟ وہ بے ساختہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی، پھر خفیف سی ہو کر کندھے اچکائے۔ اگر آپ کہیں تو لنچ میں آپ کے لیے پرہیزی کھانا بنایا جا سکتا ہے۔ ضرورتوں کا دائرہ کار صرف کھانے پینے تک ہی تو محدود نہیں ہوتا۔ وہ پانی کا گلاس تپائی پر رکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ جی میں سمجھی نہیں۔ وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر یک لخت پلکوں کے ساتھ نظریں بھی جھکا گئی تھی۔ وہ عجیب افسردگی سے مسکرایا تھا۔ سر کو ہلکی سی جنبش دے کر ایک سانس کھینچتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، آپ حمزہ کو میرے پاس بھیج سکتی ہیں اس وقت؟ فی الحال میں اس کی بہت ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں بے نام سی تھکن اتر آئی۔ حمزہ تو اسکول گیا ہے، خیر 1-8 گھنٹے میں آ جائے گا تو میں بھیج دوں گی۔ اچھا، مگر اس وقت تک تو میں شاید جا چکا ہوں گا۔ وہ مایوسی سے سر ہلا کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ آپ جا رہے ہیں؟ لالا رخ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں بیڈ پر رکھے اس کے سفری بیگ پر پڑی۔ مگر طلال تو کہہ رہا تھا آپ ہفتہ بھر اور ٹھہریں گے۔ اس نے بڑے بے ساختہ پن میں حیرت کا اظہار کیا تھا، مگر مصطفیٰ خان کا خوش فہم دل ڈول سا گیا۔ ایک نامانوس سی خوشی دل کا احاطہ کرنے لگی، مگر دوسرے پل دل پر چھائی مایوسی نے اس خوشی کی لہر کو جیسے کاٹ ڈالا۔ بہرحال جانا تو مجھے ایک دن تھا ہی، ہفتہ بھر بعد بھی، اور جب جانا ہی مقدر ٹھہرا تو کیوں یادوں میں اضافہ کیا جائے؟ وہ اداس سی ہنسی ہنسا اور بیگ کی زپ کھولنے لگا، پھر کچھ سوچ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ حیران پریشان سی اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملنے پر خفیف سی شرمندگی کے ساتھ جلدی سے سر جھکا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے حمزہ بہت یاد آئے گا، یہاں سے میں ایک اور یاد سمیٹ کر جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک پیکٹ نکالا اور اسے لیے لالا رخ کی طرف چلا آیا۔ یہ حمزہ کے لیے ہے، اسے آپ دے دیجیے گا۔ وہ حمزہ کے لیے کوئی گفٹ تھا جو خوبصورتی سے پیک کیا ہوا تھا۔ پلیز اسے رکھ لیجیے۔ وہ اسے تذبذب میں دیکھ کر لجاجت سے بولا تو لالا رخ نے ہاتھ بڑھا کر وہ پیکٹ تھام لیا۔ وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، مگر لالا رخ جانے کیوں اسے نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی گہرائی تھی کہ ان میں ڈوب جانے کا، کھو جانے کا خوف ابھرتا تھا۔ وہ پلٹ کر سرد سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہاتھ بھی ہم کبھی بڑھا نہ سکے، دامن دل بھی ہم بچا نہ سکے، ہیں کئی اب بھی ان کہے جذبے، حرف کی جو حدوں میں آ نہ سکے۔ شدید ترین احساس بے بسی نے یک لخت اس پر حملہ کر دیا۔ ایک مزمحل سانس کھینچتے ہوئے اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بیڈ پر رکھے بیگ کی زپ بند کر کے اسے کندھے پر ڈالا۔ اس کو لگا اگر وہ مزید یہاں رکا تو شاید اس کا دل پھٹ جائے گا۔ امید، تمنائیں، آرزوئیں جب ٹوٹتی ہیں تو دل کا کانچ ریزہ ریزہ ہو کر سینے کے اندر بکھر جاتا ہے۔ ہر کرچی خون میں اتر کر کاٹنے لگتی ہے، زخم دینے لگتی ہے۔ اسے لگا جیسے اس کا سارا وجود زخم بن کر دکھنے لگا ہو۔ وہ رفیہ بیگم کا خدا حافظ کہنے ان کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اس کے یوں اچانک جانے پر حیران رہ گئی۔ ارے بیٹا، پہلے کہتے تو تمہیں عادل یا جاذب کوئی اسٹیشن چھوڑ آتا
اور یہ طلال بھی کس قدر غیر ذمہ دار ہے، اسے تو کم از کم اپنے دوست کو چھوڑنے جانا چاہیے تھا۔ وہ خفت محسوس کرنے لگی۔ میں نے طلال کو خود منع کیا تھا، ناحق میں کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، ٹیکسی مل جائے گی۔ وہ انہیں شرمندہ دیکھ کر جلدی سے بولا، لو بھلا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، یہ تو تمہارا حق تھا، تم اگر ذرا دیر ٹھہر جاؤ تو میں فون کر کے جاذب کو بلا لیتی ہوں، ٹیکسی میں کہاں دھکے کھاتے پھرو گے؟ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا مجھے اجازت دیجیے۔ وہ ان کی طرف احتراماً جھکا تو رفیہ بیگم محبت اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی۔ وہ ان کے کمرے سے باہر نکلا تو تھکن کئی گنا بڑھ سی گئی تھی۔ اسے خود بھی افسوس تھا کہ وہ خرم اور جاذب سے ملے بغیر جا رہا تھا، اور افسوس تو رہ رہ کر اسے اس پر بھی ہو رہا تھا کہ وہ یہاں آیا ہی کیوں۔ ایک موہوم سی امید کی تھرتھراتی لو نے اسے کیوں کر یہ راستہ دکھا دیا۔ شاید وہ یہ سوچ کر خود کو اب تک بہلا ہی چکا ہوتا کہ وہ بیاہی جا چکی ہوگی اور اپنی دنیا میں مست ہوگی، مگر اب وہ کیسے اور کس طرح خود کو بہلا سکے گا؟ اب وہی نہیں، حمزہ بھی اسے یاد آتا رہے گا۔ یہ یادیں بڑی ظالم ہوتی ہیں، آکٹوپس کی طرح دل کو جکڑ کر لہو نچوڑتی رہتی ہیں، پل پل مارتی رہتی ہیں۔ شام کو طلال شام کو گھر لوٹا تو اسے رفیہ بیگم کے ذریعے پتہ چلا کہ مصطفیٰ خان جا چکا ہے۔ خرم اور جاذب کو اس کے یوں بنا بتائے چلے جانے پر حیرت کے ساتھ افسوس بھی ہو رہا تھا۔ خرم تو اسے بہت زیادہ مس کر رہا تھا، اس کے خیال میں وہ پہلا شخص تھا جس سے اس کی ذہنی ہم آہنگی ہو گئی تھی۔ طلال چپ چاپ کمرے میں چلا آیا۔ مصطفیٰ خان کا اس طرح چلے جانا اسے ندامت کا احساس دلا رہا تھا، اس کے دل کو محسوس رہا تھا۔ کیا تھا جو اس نے اسے ہی راستہ بنا لیا تھا، اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا، اپنے تمام احساسات جذبات عیاں کر دیے تھے۔ اگر چاہتا تو وہ اس سے یہ سب چھپا بھی سکتا تھا اور یوں اسے تا عمر خبر نہ ہوتی۔ وہ چیٹر ہوتا تو یہاں دوبارہ نہ آتا۔ اتنا سفر اس نے ایک آس ایک امید کے سہارے ہی تو کیا تھا۔ وہ دل گرفتگی سے رائٹنگ ٹیبل کے چمکدار شیشے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کی رسٹ واچ، لائٹر، اس کے استعمال کا مخصوص پین، کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ اپنا کوئی نشان چھوڑ کر نہیں گیا تھا، ہاں مگر ہمیشہ کی طرح وہ اس کے کمرے کی دیوار سیاہ کر کے گیا تھا۔ کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ گمدا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق بھی سی۔ وہ کتنی دیر دیوار پر لکھے اس کتے پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے کناروں میں جلن سی ہونے لگی۔ اسے یاد تھا اس نے ایک بار تسلی آمیز انداز میں کہا تھا، کہہ دینے سے دکھ ہلکا ہو جاتا ہے تیفی، اضطراب اور وحشت کو نکلنے کا راستہ مل جائے تو رگوں میں سکون اور ٹھہراؤ اتر آتا ہے۔ اس کے اندر پھر وہی چبھن ہونے لگی، ندامت کی۔ تمہارے دوست کی یہ عادت نہیں گئی ہے اب تک؟ لالا رخ جانے کب اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں بھی دیوار پر جمی تھیں جہاں خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں وہ موتی پرو گیا تھا۔ طلال کے اعصاب میں ہلکی جنبش سی ہوئی، ایک گہری تھکی تھکی سی سانس کھینچ کر وہ ایڑیوں کے بل پلٹا۔ وہ نہا کر یوں ہی پشت پر بال کھولے، دوپٹہ کرینے سے شانے پر پھیلائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی، ایسی ہی مسکراہٹ اس کی خوشنما آنکھوں میں بھی تھی۔ بہت پرانا مرض معلوم ہوتا ہے دیواریں گندی کرنے کا۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ طلال یک ٹک اسے دیکھنے لگا، اس کے ذہن میں عجیب انتشار برپا تھا۔ وہ تو وہ ہے، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ اسے لگا مصطفیٰ خان مسکراتا ہوا اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا ہو، اس کی دمکتی ہیرو جیسی آنکھیں بڑی آس اور امید لیے اس پر ٹکی ہوں۔ وہ اپنا خالی کشکول لیے اس سے بھیک مانگ رہا ہو اپنی زندگی کی، ان خوشیوں بھرے لمحات کی جن کی آس لیے وہ یہاں تک آیا تھا۔ وہ بھیک مانگ رہا ہو ہنسی کی چھنکاروں کی، جس کی تمنا اسے اب تک رلاتی رہی تھی اور یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ وہ تو پہلے ہی تہی دامہ تھا، اس نے اسے اور ویران کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ اس کے ہاتھوں دوسروں کی خوشیوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ اذیت کا احساس اس کی روح کو چھیدنے لگا۔ اس نے گھبرا کر نگاہیں لالا رخ کے چہرے سے ہٹا لیں۔ لالی، آؤ کہیں باہر آؤٹنگ پہ چلتے ہیں۔ کی بورڈ سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے وہ یکدم بولا۔ لالا رخ نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا، وہ اسے بہت الجھا پریشان سا دکھائی دے رہا تھا۔ حمزہ کو بھی ساتھ لے لینا، وہ یہ کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مگر اس وقت تو میرا اور روشانہ کا پروگرام ذرا مارکیٹ تک جانے کا تھا۔
مجھے کچھ بکس چاہیے تھیں اور اسے بھی ایک آدھ چیز لینی تھی۔ اوکے، پھر میں تم لوگوں کو مارکیٹ اتار دیتا ہوں۔ نہیں، میرا خیال ہے پہلے آئس کریم کھائیں گے۔ حمزہ صبح سے ضد کر رہا تھا۔ تمہاری دوست نے تو اس کی عادت ہی بگاڑ دی ہے، صبح و شام آئس کریم کھلا کھلا کر۔ لالا رخ ٹیرس سے حمزہ کو پکڑ لائی۔ مما، روشنی آنٹی بہت اچھی کہانی سنا رہی تھی مجھے، ایک بڑے سے دیو کی۔ حمزہ نے روشانہ کی طرف اشارہ کیا جو ٹیرس کی گرل بند کر رہی تھی، پھر خود بھی باہر آ گئی۔ بھائی تمہیں روشنی آنٹی خود پری جو ہیں، تمہاری روشنی آنٹی خود پری جو ہیں، انہیں تو بڑے سے دیو کی کہانی ہی آتی ہوگی۔ لالا رخ نے شرارت سے روشانہ کی طرف دیکھا۔ مما، روشنی آنٹی پری ہیں جس کے پر ہوتے ہیں؟ حمزہ حیرت اور بے پناہ مسرت کے احساس سے روشانہ کو بغور دیکھنے لگا۔ اسے یکدم وہ پری ہی دکھائی دینے لگی۔ سفید ملتانی کڑھائی والے سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، دراز بالوں کو ہیئر بینڈ میں جکڑے، سادہ سا مگر خوشنما نکھرا ہوا چہرہ جس پر لالا رخ کی شرارت نے سرخی سی بکھیر دی تھی، ناک میں ہیرے کی چمکتی لونگ، کانوں میں پڑے نفیس سے چمکتے ٹاپس، سبھی کچھ چہرے پر روشنی بن کر بکھر گیا تھا۔ انکل، مما سچ کہتی ہیں روشنی آنٹی پری ہیں؟ کیا پری روشنی آنٹی جیسی ہوتی ہے؟ اس نے یکدم طلال کے کرتے کا کونا کھینچ کر پوچھا۔ طلال نے سٹ پٹا کر بے اختیار روشانہ کی طرف دیکھا جس کے نرم چمکتے رخساروں کی سرخی میں یک لخت اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے سرخ رنگ کا برش پھیر دیا ہو۔ شریر، مما کبھی جھوٹ بول سکتی ہیں؟ لالا رخ نے اسے ہلکی سی چپت لگائی، پھر طلال کی طرف دیکھ کر بولی، تمہاری گواہی کے بغیر تو اسے کوئی بات ہضم نہیں ہوتی ہے۔ طلال اپنا لہجہ بھر میں بکھرنے والا اعتماد بحال کر چکا تھا۔ اس نے جھک کر حمزہ کو گود میں اٹھا لیا۔ پارٹنر، ہم نے تو آج تک نہ دیو دیکھے ہیں نہ پریاں، ہمیں تو کبھی خوابوں میں بھی پریاں نظر نہیں آئیں۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر روشانہ پہ ڈالی اور ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ تمہاری مما کہتی ہیں تو ٹھیک ہی کہتی ہوں گی، انہوں نے پریوں کو دیکھا ہوگا۔ وہ حمزہ کو گود میں اٹھائے باہر نکل گیا۔ روشانہ عجیب خفت کے احساس سے دو چار اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ لالا رخ اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ انہوں نے رخ موڑ کر روشانہ کو دیکھا جو اس کے ہنسنے پر کم سن ناراض بچوں کی طرح اسے گھورنے لگی تھی۔ اتنا فضول مذاق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی میں نے کب کیا ہے مذاق؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، پھر یکدم زور سے ہنس پڑی۔ اب پریاں اور کیسی ہوتی ہوں گی؟ ویسے اب تم حمزہ کے لیے فیری ہو گئی ہو، وہ تمہیں ہمیشہ فیری ہی سمجھتا رہے گا۔ وہ شرارت سے بولی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، اچھا آؤ چلو آئس کریم کھاتے ہیں۔ جی نہیں، مجھے نہیں کھانا ہے آئس کریم، آپ ہی کھائیے۔ اچھا مارکیٹ تو چلنا ہے نا کتابیں لینے۔ انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو اس نے سر ہلا دیا۔ یہ اکیلے اکیلے کہاں کے ہیں ارادے؟ خرم نے ان دونوں کو چادر اوڑھے لیونگ روم سے نکلتے دیکھ کر بھویں اچکائیں، پھر روشانہ کی طرف دیکھا۔ آئس کریم کھانے جا رہے ہیں؟ لالا رخ اطمینان سے بولی۔ کیا تو مجھے کس خوشی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس نے باقاعدہ دونوں کو گھورا۔ اس لیے کہ تم بڑے ہو گئے ہو۔ ہاں، عقل کی حد تک تو بڑا ہی ہو گیا ہوں آپ دونوں سے۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ اسے کہتے ہیں خوش فہمی، جو عموماً چھوٹی عقل والوں کو ہی ہوتی ہے۔ لالا رخ نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ روشنی، چلو پلوشا کو بھی لے چلتے ہیں، اسے کہو آئس کریم کھانی ہے تو فٹافٹ آ جاؤ۔ ہاں، سب کو لے جائیے، ایک مجھ مسکین کو ہی چھوڑ جائیے، میں ہی خطاوار سزاوار ہوں۔ ہاں، آئس کریم کھانی ہے تو فٹافٹ آ جاؤ۔ خرم کلس کر رہ گیا۔ کیا خیال ہے لالی، اس پر بھی عنایت نہ کر دی جائے؟ ساتھ لے ہی چلتے ہیں، باڈی گارڈ کے طور پر کام آ جائے گا۔ اس نے جیسے احسان کرنے والے انداز میں لالا رخ سے کہا تو لالا رخ ہنسنے لگی۔ خیال برا نہیں ہے، یوں بھی گاڑی کو دھکا لگانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ خرم جواباً دونوں کو گھور کر رہ گیا۔ آپ دونوں جائیے، پلوشا کو میں آئس کریم کھلا دوں گا، اس نے پلٹتے ہوئے کہا۔ ہیں، کیوں؟ تم کیوں کھلاؤ گے؟ لالا رخ نے کچھ اس طرح آنکھیں مصنوعی تحیر سے پھیلا کر اسے دیکھا کہ وہ کھسیا کر سر کھجانے لگا۔ ناحق اس بیچاری کی نیند خراب ہوگی 2 روپے کی آئس کریم کے لیے۔ اچھا، وہ سوئی ہوئی ہے کیا؟ بالکل، سارے گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی ہے، میرا تو خیال ہے 2 گھنٹے سے پہلے اٹھنے نہیں والی۔ کس قدر نکمی ہو گئی ہے روشنی، کس قدر نکمی ہو گئی ہے وشی، یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ روشانہ کو جانے کیوں خفت کا احساس ہوا۔ خرم اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے جلدی سے منہ پھیر گیا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے رفیہ بیگم کے کمرے میں جھانکا جہاں پلوشا ان کے تخت نما بیڈ پر چڑھی ان کے پاندان میں جھانکتی چھالیا کا سب سے چھوٹا پیس تلاش کر رہی تھی۔ ہاؤ، وہ اس کے اوپر، اس کے سر پر آدم کا
اپنے کام میں اس قدر منہمک تھی کہ وہ اس کی اچانک آمد اور یوں سر پر نازل ہونے پر اچھل کے رہ گئی۔ کیا سونے کی بالیاں تلاش کر رہی تھیں؟ چوری کی نیت سے؟ وہ اس کے یوں اچھل کر سینے پہ ہاتھ رکھنے پر بے ساختہ کہا نہ روک سکا۔ جی نہیں، میں چھالیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ جھینپ کر رہ گئی اور کھٹاک سے پان دان بند کر دیا۔ آپ مجھے چور سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا جانے والی نظروں سے خرم کو گھورا۔ بالکل، پکا چور، بلکہ ڈاکو، لٹیرا، بلکہ لٹیرن۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک طویل قسم کی ٹھنڈی سانس کھینچی، پھر تپائی پہ بیٹھ گیا۔ کیا چرایا ہے بھلا آپ کا میں نے؟ آپ ایسا سمجھتے ہیں مجھے؟ اس نے انتہائی صدمے سے خرم کو دیکھا۔ ہاں، ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ وہاں گویا اطمینان تھا۔ رفیہ بیگم وضو کر کے باتھ روم سے نکلی تو پلوشا جھٹ سے بیڈ سے اتر کر ان کی طرف بڑھی۔ آنٹی دیکھیں، یہ مجھے چور سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ ہیں ہوش میں تو ہو خرم؟ پرائی بچی پر ایسا الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ رفیہ بیگم کو جھٹکا لگا تھا۔ انہوں نے خشمگی نظروں سے اسے گھورا۔ پرائی کب ہے؟ میں تو اسے اپنی سمجھتا ہوں۔ وہ تپائی سے اٹھا۔ یہ جملہ اس نے سرگوشیانہ انداز میں پلوشا کی طرف جھک کر کہا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیا چرایا ہے اس بچی نے تمہارا؟ ناحق فضول مذاق کرتے ہو وشی، تم اس کی بات کا برا مت ماننا۔ اس بےہودہ لڑکے کی تو عادت ہے آل فال بکنے کی، بس ہانکتا رہتا ہے الٹی سیدھی۔ تو سیدھی کیسے ہانکی جاتی ہے دادی جان؟ ویسے سچ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے پان دان سے چھالیاں چرا رہی تھی۔ وہ ان کے بیڈ پر چڑھ کے بیٹھ گیا اور پان دان میں جھانکنے لگا۔ پلوشا اسے گھور کے رہ گئی۔ ظالم نظروں سے تم نہ مجھ کو دیکھو، مر جاؤں گا، او جانے جانا، مر جاؤں گا۔ وہ ہلکے سے گنگنایا تو پلوشا مارے خجالت کے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل کر باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، میں بھی وضو کر لوں آنٹی؟ مغرب تو ہونے والی ہے۔ ہاں ضرور، اور اٹھو تم بھی وضو کرو۔ رفیہ بیگم نے خرم کو ایک ہاتھ جڑ دیا۔ ابھی نماز کے نام پر تمہیں نیند آنے لگے گی یا پھر 100 کام یاد آ جائیں گے۔ پتہ نہیں یہ نئی نسل کیسے نماز کی چور ہو گئی ہے۔ چلو اٹھو۔ فی الحال مجھے نہ نیند آ رہی ہے نہ کام یاد آ رہا ہے، بلکہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے دادی جان، آپ اجازت دیں تو سناؤں؟ وہ سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے با ادب ہو کر بولا۔ پلوشا باتھ روم کے دروازے پر ٹھہر گئی اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بظاہر اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں اور لبوں کی تراش میں شرارت سی کھیل رہی تھی۔ علامہ اقبال کے نام پر رفیہ بیگم کو بھی دلچسپی ہو گئی۔ انہوں نے سر ہلا کر گویا اجازت دے دی۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ کہہ کر خرم نے ایک جست لگائی اور بیڈ سے اترا۔ دوسرے پل وہ کمرے سے باہر تھا۔ دیکھا، اس ناجائز کو چکما دے کے گیا ہے۔ رفیہ بیگم ایک ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئیں۔ پلوشا اپنی امڑنے والی ہنسی چھپانے کو جلدی سے باتھ روم میں جا گھسی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می، اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.